मैं चांदसी। राइटर मेमूना खुर्शीद अली। फतवे के मुताबिक तो इरसा की तलाक साबित नहीं होती। दिलावर अली ने माँ की तरफ देखा। बासत भी दरमियान में बैठा था। कैसे साबित नहीं होती? बासत ने दरमियान में ही लुकमा दिया। सिर्फ इरसा गवाह और सबूत पेश नहीं कर सकती, वरना तलाक इसे हो चुकी है। और ये क्या कम है कि इसने कलाम पाक की कसम खा ली। अगर सलार सच्चा था तो वो भी खलफ उठा लेता। पहले तो बहुत बढ़ बढ़ कर बोल रहे थे कि इससे सामने बैठाकर बात होगी। अब फतवा मिलते ही सीटी गुम हो गई। दिलावर पाई फतवे के दूसरे हिस्से पर गौर करें जिसमें वाज़िया लिखा है कि अगर औरत गवाह नहीं पेश कर सकती और इसे इस बात का यकीन है कि इसका शोहर इसे तलाक दे चुका है, तो जिस तरह भी मुमकिन हो वो शोहर से अलहदी इख्तियार कर ले और तलाक मांगने की कोशिश करे। तो अब हमें चाहिए कि तलाक का बाकायदा मतालबा करें ताकि इनका अबहाम भी ख़त्म हो जाए। हाँ, बासित ठीक कह रहा है। दिलावर नाइमा बेगम ने तेज़ी से कहा। इरसा को तलाक हो चुकी है, अब मसालहत की गुंजाइश नहीं निकलती। इसलिए वक़्त ज़ाया किए बगैर हमें तलाक मांग लेनी चाहिए। वो लोग तो बेशर्मी पर उतरे हुए हैं। ज़िंदगी तो हमारी बच्ची की ख़राब हो जाएगी अगर हमने इस काम को बाकायदा कानून और शरअ के तहत नहीं किया। नईमा बेगम ने ज़ोर देकर कहा। तो दिलावर अली कुछ देर सोचने के बाद कहने लगा, हम मुंह से तलाक मांग लेंगे तो इरसा के मेहर का मामला अल्तवा में पड़ जाएगा और तलाक मांगने के बाद हक के मेहर की हैसियत ख़त्म हो जाती है। और मैं चाहता हूँ कि इरसा का हक इसे पूरा मिले, इसलिए मैं तलाक के मतालबे के हक में नहीं हूँ। और फिर जब तलाक वाक़या हो चुकी है तो फिर हम मतालबा क्यों करें? शिरा का इन्हें भी पता चल चुका है और हमें भी। मैं सदरुल दीन से कहूँगा कि वो इन लोगों से जाकर कहें कि वो लोग इस काम को बाकायदा खुद ख़त्म करें और इरसा का हक महर जो कि 5,52,000 है वो अदा करें और इरसा का सारा जहेज़ वापस करें। मगर ये भी तो मुमकिन है दिलावर भाई और खाला जान, इरसा के हमल को बुनियाद बनाकर वो लोग इस मामले को भी लटकाए रखें। बासत की बात नाइमा बेगम के सर पर हथौड़े की तरह लगी। हाँ, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। जब तक बच्चा पैदा नहीं हो जाता इरसा आज़ाद नहीं हो सकती। पूरे 8 माह पड़े हैं अभी और 8 माह तक इरसा किसी गुलाम लौंडी की तरह इसके बच्चे को अपने बतन में पालेगी। तब फिर कहीं जाकर आज़ाद होगी। माँ को गहरी सोच में पाकर दिलावर अली झुंझला गया। वो माँ की सोच को पढ़ चुका था, लेकिन फिलवक़्त बासित के सामने इस मौजू पर खुलकर बात नहीं कर सकता था। न जाने इसने जो कुछ सोचा था माँ भी ऐसा सोच रही होगी और फिर इरसा की भी तो राय होगी। यार सलार, कितने अफसोस की बात है कि तुमने इतने दिन हमसे इस बात को छुपाए रखा। यार, हम तेरे दोस्त थे, कोई गैर तो नहीं जो तूने हमें बताया नहीं कि तुझ पर यह सानहा गुजर गया। यही तो दोस्त थे इसके। अजमत, इमरान और असलम तीनों ही सुनकर सख्त अफसोस कर रहे थे। यार, अब तुम खुद किसी नतीजे पर पहुंचे हो। हमें तो लगता है इरसा भाभी के सारे घर वाले इसका साथ दे रहे हैं, तभी वो अपने झूठ पर मजबूती से कायम है। बड़े अफसोस और शर्मिंदगी की बात है यार। खुदा न ख्वास्ता अगर मेरी बहन ऐसा करती तो मैं इसे गोली मार देता। ये लफ्ज़ मुंह से निकलने से पहले ही बेटे को जिंदा दफन कर चुकी होती। कैसी माँ है यार इसकी। क्या तुम लोगों ने पहले नहीं देखा ये सब कुछ? पता नहीं, सब घर वालों की आंखों पर पट्टी बंध गई थी। बस नज़र आ रही थी इसकी खूबसूरती। खा खूबसूरत होती हैं ऐसी औरतें। लानत भेजो यार, ऐसी औरतों का कुछ एतबार नहीं। खुदा की कसम, मुझे तो लगता है अंदर कोई और ही कहानी होगी जो इतनी जल्दी तलाक की नौबत आ गई। ये बताओ, हक महर कितना था मोहतरमा का? अच्छी खासी रकम होती है। मुझे तो लग 5,52,000 अच्छी खासी रकम होती है। 5.5 लाख कोई ज़रूरत नहीं है इसे हक महर देने की और जहेज़ का सामान भी तोड़ फोड़ कर देना। यार कसम से हमें तो यकीन ही नहीं आ रहा कि तुम्हारे जैसे आला ख़ानदान में भी ऐसा काम हो सकता है। कलंक का टीका लगा गई वो तुम्हारे। मैं कलंक का टीका अपने ख़ानदानी वक़ार पर लगने नहीं देना चाहता और चाहता हूँ जो सच्चाई है सामने आ जाए। लेकिन मेरे घर वाले इस बात को समझ ही नहीं रहे। वो समझ रहे हैं कि मैं अब भी इसकी मोहब्बत में गिरफ्तार हूँ। वो चाहते हैं कि जल्द से जल्द एक दूसरे से जान छुड़ा लें। ऐसे में कोई मेरे बारे में सोच नहीं रहा। वो मुझे झूठा बना रही है और मैं झूठा हो रहा हूँ। क्यों क्यों दूँ मैं इसकी मंशा के मुताबिक तलाक? सलार, एक बात आ गई है मेरे जहन में। अजमत एकदम सीधा होकर बैठा। यार, ये तुमने कौन से फ़ोन पर इससे बात की थी? अपने मोबाइल पर, सलार ने जवाब दिया। तो ये तो कोई मसला नहीं था। तुम्हें चाहिए था कि तुम फ़ौरन अपनी गुफ्तगू रिकॉर्ड से निकलवाते और दूध का दूध और पानी का पानी हो जाता। मौलवियों के फतवे से ले जाने की ज़रूरत ही नहीं थी। ये काम हम लोग कर चुके हैं। सबसे पहले हम लोग इन्हीं के ऑफिस गए थे। उन्होंने
کہا کہ وہ ساری کالز ریکارڈ نہیں کرتے، جس کال پر آبزرویشن لگتی ہے وہی ریکارڈ ہوتی ہے، وہ بھی اس صورت میں پہلے اس نمبر کی FIR کٹوائی جاتی ہے، معاملہ پولیس کی تحویل میں جاتا ہے، پھر پولیس وہ ریکارڈنگ کرتی ہے۔ عملہ خود یہ کام نہیں کر سکتا کیونکہ یہ جرم کی زد میں آتا ہے، البتہ اگر کسی کا جانکار اس فیلڈ میں ہے تو کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ اگر مجھے پتا ہوتا کہ وہ میرے ساتھ ایسا کرے گی تو میں خود ہی اپنے موبائل میں ریکارڈ نہ کر لیتا، سلار افسوس سے انہیں کہہ رہا تھا۔ تم فکر نہ کرو، اس معاملے میں پھر کوشش کر سکتے ہیں، میرے بہنوئی کا باعث سیل فون کے ہی محکمے میں ہے، یہ مجھے معلوم نہیں کہ کون سی کمپنی میں ہے، میں اس سے آج ہی بات کرتا ہوں، ہو سکتا ہے کوئی سبیل نکل آئے۔ اس کی بات پر سلار کی آنکھیں روشن ہو گئی اور امید کی روشنی چہرے پر پھیل گئی۔ یار عظمت، اگر تم میرا یہ کام کر دو گے نا تو مجھ پر بہت بڑا احسان ہوگا، کم سے کم میں سرخرو ہو جاؤں گا۔ اس نے جھوٹا کلام میں پاک اٹھایا، کس ضمیر اور کس دل سے میں سوچتا ہوں تو مجھے راتوں کو نیند نہیں آتی، میری بات چیت کی ریکارڈنگ اگر نکل گئی نا تو میں اسے مزہ چکھا دوں گا کہ وہ زندگی بھر یاد رکھے گی، بس تم ایک بار۔ ابھی اس کے منہ میں الفاظ ہی تھے کہ اسلم کی اس کی طرف دستیدہ نگاہوں سے دیکھتے ہوئے بولا، یار مزہ تم نہیں، وہ رب اسے چکھائے گا جس کے کلام پاک کا اس نے مذاق اڑایا ہے۔ استغفر اللہ۔ اللہ نے اپنی کتاب اور اپنے گھر کی حفاظت کا ذمہ خود لیا ہے اور وہ خود ہی بہترین انصاف کرنے والا ہے، تم دیکھنا وہ اسی دنیا میں بکتے گی۔ کیسے الفاظ تھے اسلم کے، اس کے رونگٹے کھڑے ہو گئے، یکدم انتقام لینے کا جذبہ بھی ٹھنڈا ہو گیا اور وہ گمسم سا اپنے دوستوں کی طرف دیکھتا رہا۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں بھائی جان؟ ارسا حیران رہ گئی۔ یہ بالکل ٹھیک کہہ رہا ہے، جب اس شخص نے تم سے تعلق ہی نہیں رکھنا تو تم اس سانپ کی اولاد کو کس لیے اپنی کوکھ میں پالو گی؟ کیونکہ ماں بننا چاہتی ہو تم اس بچے کی جس کے باپ نے تمہیں اپنی نکاح سے بے دخل کر دیا ہے، مگر ایسا بھی ہوا تو نہیں ہے۔ جب تک تحریری طور پر سلار کی طرف سے اطلاق نہیں مل جاتی، قانون اور شریعت تو اس بات کو نہیں مانتے۔ ارسا بے ساختہ کہہ گئی، جو کہ نعیمہ کو سخت برا لگا۔ تم نے قرآن پاک اٹھا لیا، ہمارے لیے اس سے بڑھ کر کیا گواہی ہو گئی؟ دلاور علی نے کہا تو ارسا لاجواب ہو گئی اور خفت سے اس کا سر جھک گیا۔ پھر بھی تم اس بارے میں سوچ لو، زندگی برباد کر دی ہے اس شخص نے تمہاری، ابھی وقت زیادہ نہیں گزرا، تمہارا گھر آسانی سے دوبارہ بس جائے گا۔ ہاں البتہ اگر بچہ پیدا ہو گیا تو تمہاری زندگی میں بہت سے مسائل ہو سکتے ہیں۔ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ سلار تم سے بچہ چھین لے، کیا ملے گا تمہیں مشقت میں پڑھ کر؟ ماں تو تم اس بچے کی پھر بھی نہیں کہلاؤ گی۔ دلاور علی سے سمجھاتے ہوئے باہر چلا گیا۔ ارسا گمسم سی بیٹھی رہی۔ اچھی طرح سے سوچ لو، ہم جو کہہ رہے ہیں تمہارے بھلے کے لیے ہی کہہ رہے ہیں، ابھی زیادہ وقت نہیں گزرا، ابھی یہ کام آسانی سے ہو جائے گا، مزید وقت بڑھا تو تمہیں پریشانی ہوگی۔ مگر امی میں ایسا کیسے کر سکتی ہوں؟ ارسا سخت روحانسی ہو کر بولی۔ در حقیقت ماں بننے کے بعد آنے والے بچے سے اسے قبل از وقت ہی محبت ہو گئی تھی۔ جس دن سے وہ پریگننٹ ہوئی تھی ممتا کے احساس سے چور رہنے لگی تھی۔ کیوں نہیں کر سکتی تم ایسا کون سا مشکل کام ہے؟ نعیمہ بیگم نے ناک چڑھا کر کہا، پہلے ہی میں اتنی مشکل سے اتنے مہنگے علاج کے بعد ماں بننے کے قابل ہوئی تھی، ایسے کیسے اس بچے کے ساتھ ایسا کر سکتی ہوں؟ نعیمہ بیگم نے سخت جزبز ہو کر پہلو بدلا، کتنی مشکل سے ماں بنی تھی، صرف 1.5 برس ہی تو ہوا تھا، تمہاری شادی کو کوئی 10-20 سال تو نہیں ہو گئے تھے، اور پھر ڈاکٹر نے ہی کہا تھا ایک بار ماں بن جاؤ گی تو پھر ساری رکاوٹیں ختم ہو جائیں گی، بالکل بے فکر ہو جاؤ، اگلی بار تم جلد ماں بنو گی، فی الحال تم اس مصیبت سے جان چھڑاؤ۔ ویسے بھی میں اور دلاور نہیں چاہتے کہ اس بچے کی وجہ سے ہی وہ تم سے تعلق رکھنے کی کوشش کرے، کیونکہ تم اس کے باپ بننے کی خواہش کو پورا کرنے جا رہی ہو۔ تمہیں تو چاہیے کہ اس سے اس طرح سے انتقام لو تاکہ اسے اچھی طرح سے پتہ چل جائے کہ وہ یہاں مجھے اور دلاور کو کیا گالی دے کر گیا تھا۔ نعیمہ بیگم لال انگارہ ہو گئی تھی۔ مگر امی مجھے ڈر لگ رہا ہے، وہ توقف کے بعد گھبرائے ہوئے سے انداز میں کہنے لگی تو نعیمہ بیگم نے کٹیلے تیوروں سے بیٹی کی طرف دیکھا اور پھر طنزیہ مسکرا کر بولی، جب جھوٹا قرآن اٹھایا تھا تم نے، جب تو تجھے ڈر نہیں لگ رہا تھا اور اب تجھے ڈر لگ رہا ہے۔ ماں کے الفاظ اس کے سر پر کوڑے کی طرح لگے اور اس کے پورے وجود میں سنسنی سی دوڑ گئی۔ وہ صرف ایک ناٹک تھا، ارسا برا مان کر بولی تو پھر اس نے ساری سچائی ماں کو بتائی۔ ماں بیٹی کی ہوشیاری سے خاصی متاثر ہوئی اور ٹھٹھا مار کر بولی، لو تم نے تو میرے دل کا بوجھ ہی ہلکا کر دیا، چلو یہ بھی تو نے ٹھیک ہی کیا، ورنہ دنیا جہاں کے مولوی ملا اس گھر میں آئے بیٹھے ہوتے اور سب سے جان چھڑوانا مشکل ہو جاتا۔ اچھا کیا تو نے سب کا پتہ ایک دفعہ میں ہی صاف کر دیا، پر میں یہ سوچ رہی ہوں ارسا، اگر اس کمبخت نے تجھے طلاق نہیں دی تو ہمارا تو سارا گیم ہی الٹ جائے گا۔
اس بارے میں آپ بے فکر رہیے، کس طرح سے بھی ہوا میں اس سے طلاق لے لوں گی، اب دیکھنا وہ مجھے طلاق دینے پر مجبور ہو جائے گا، اب میں اس گھر میں دوبارہ نہیں جاؤں گی، عرصا نے اعتماد اور نفرت سے کہا تو نعیمہ بیگم کو خوشی ہوئی، پر دلاور کہہ رہا تھا اگر ہم نے منہ سے طلاق مانگی تو تمہارا حق مہر ختم ہو جائے گا، ایسا کون سا راستہ اختیار کریں کہ سانپ بھی مر جائے اور لاٹھی بھی نہ ٹوٹے، انہیں بدنام کریں گے، انہی کے خاندان میں، انہی کے لوگوں میں، تب جا کر انہیں یہ بات سمجھ آئے گی، خاص طور پر جہاں سلار کی بہنیں بیاہی ہیں ان سمدیانوں میں، تاکہ وہ لوگ جلد از جلد جان چھڑانے کی کوشش کریں۔ ارے واہ عرصا، تم تو بہت ذہین ہو، میں تو سمجھتی تھی کہ تم یوں ہی، یہ بات تو تم نے مجھے اب سمجھائی ہے، اب دیکھنا ذرا تم کہ میں کیا کرتی ہوں۔ عرصا کے متعلق یہ سب جان کر بہت افسوس ہوا آنٹی، آپ لوگوں نے تو بتانے کی بھی ضرورت محسوس نہیں کی، فرحان نے شکوہ کیا۔ بس بیٹا ایک دم ہی سب کچھ ہو گیا، کسی کو کیا بتاتے، آسان ہی نہیں رہے تھے ہمارے تو، نعیمہ بیگم یہ کہہ کر پھپک پھپک کر رونے لگی تو فرحان افسوس سے سر ہلانے لگا۔ صحیح کہہ رہی ہیں آپ، بہت بڑا سانیہ ہے یہ آپ لوگوں کے لیے، اور عرصا کو دیکھ کر تو میں دنگ ہی رہ گیا، روگ ہی لگا لیا ہے اس نے تو، خود کو لگ ہی نہیں رہا یہ وہی عرصا ہے جو کھلکھلاتی پھرتی تھی۔ بس بیٹا کچھ مت پوچھو، ایک تو طلاق کا دکھ، دوسرے کو اجڑ جانے کا صدمہ، عرصا کو تو لے ہی بیٹھا ہے، 1.5 برس میں ہی بیاہی بھی گئی اور اجڑ بھی گئی، اللہ کسی دشمن کی بھی ایسی قسمت نہ کرے جیسی میری عرصا کی قسمت نکلی۔ یہ کہہ کر نعیمہ بیگم نے پھر رونا شروع کر دیا۔ ایسا مت کہیں آنٹی کہ عرصا کی قسمت خراب تھی، اس لیے اس کے ساتھ ایسا ہوا، بلکہ خدا کا شکر ادا کریں وہ اس بدقسمتی سے جلد ہی باہر نکل آئی، اگر زیادہ وقت گزر جانے کے بعد ایسا ہوتا تو زندگی بھر کے پچھتاوے رہ جاتے۔ اچھا ہوا ان لوگوں کی حقیقت جلد ہی پتہ چل گئی، اور پھر ابھی تو عرصا جوان ہے، کیوں اپنی زندگی کو روگ لگا رہی ہے، شادی ہو گئی تو بچے بھی ہو جائیں گے۔ نعیمہ بیگم کی آنکھوں میں چمک گوندی، پھر وہ لمحہ فرحان کو لجاجت سے دیکھتے ہوئے کہنے لگی، تم آئے ہو تو اسے سمجھا کر جانا، فضول دل کو روگ لگا کر اپنا وقت برباد نہ کرے، اپنے ارد گرد زندگی کو محسوس کرے، گھومے پھرے، لوگوں سے ملے آئے جائے، تاکہ اس کے دل سے بیکار کے خیالات اور پچھتاوے ختم ہو جائیں۔ آپ فکر نہ کریں آنٹی، میں جب تک یہاں ہوں عرصا کو پھر سے ویسی ہی عرصا بنا دوں گا جیسے وہ پہلی تھی۔ عرصا بیگم کو ڈھارس ہوئی، اچھا یہ بتاؤ آج کل کیا کر رہے ہو؟ کچھ نہیں، وہی آوارہ گردی، وہ بےہنگم سا کہکا لگا کر بولا تو نعیمہ بیگم تعجب سے بولی، کیوں کیا شادی وادی کا کوئی ارادہ نہیں ہے؟ بس بہت ہو گئی آوارہ گردی، اب تم شادی کر ہی لو۔ اس سوال پر فرحان تھوڑا سا گھبرایا، پھر اعتماد سے بولا، ارے نہیں آنٹی، آج کل کی لڑکیاں اس قابل نہیں کہ ان پر بھروسہ کر لیا جائے، گھر بسانا کوئی معمولی کھیل نہیں۔ لو بلا تم نے یہ کیسی بات کی، 5 انگلیاں ایک سی نہیں ہوتی، کسی اچھے گھرانے میں شادی کر لو، اب بھی بھروسے کر لو، گھر والی بھی بھروسے کی مل جائے گی۔ واہ آنٹی کیا خوب کہی، مگر ایک بات بتائیں، کیا گھرانوں کا بھی آج کل بھروسہ رہ گیا ہے؟ آخر عرصا کو آپ نے اونچے رئیس خاندان میں بیاہا تھا، سنا ہے کہ وہاں 7 نسلوں میں بھی کسی نے طلاق نہیں دی، لیکن عرصا کو دے دی۔ نعیمہ بیگم چور نظروں سے ادھر ادھر دیکھنے لگی، پھر پچھتاوے سے بولی، ہاں بیٹا کہتے تو تم ٹھیک ہی ہو، ان کا کیا گیا، میری ہی کم عمر بچی کو داغ لگ گیا۔ ارے چھوڑے آنٹی، یہ داغ تو عرصا کی خوبصورتی اور گنوں کے آگے دکھائی بھی نہیں دے گا، بس آپ اس کے لیے کوئی اچھا سا بر تلاش کریں۔ کہاں تلاش کروں، میری تو راتوں کی نیند ہی اڑ گئی ہے، بھائی علیحدہ فکر مند ہے، کتنا چاؤ تھا دلاور علی کو عرصا کو اونچے گھرانے میں بیاہنے کا، تاکہ میری بہن شہزادیوں جیسی لگتی ہے، کسی بڑے گھرانے میں اس کا بیاہ کر دوں گا، مگر دیکھو اس سے اچھا تو عرصا غریب گھر میں ہی بیاہی جاتی، کم سے کم وہ کبھی عرصا کی قدر ہی کم سے کم وہ اس کی قدر تو کرتے، انہوں نے تو کبھی عرصا کی قدر ہی نہیں کی، دن رات میری بچی پہ نکتہ چینی رہتی تھی، مجھے تو لگتا ہے اس گھر کی عورتیں بھی عرصا کے حسن سے جلتی تھی، تبھی تو اس کے پہناوے اوڑھنے کو ہمیشہ تنقید کا نشانہ بنایا جاتا، نظر لگ گئی میری بچی کو۔ فکر نہ کریں آپ آنٹی، اللہ تعالیٰ نے عرصا کے لیے اس سے بھی اچھا بڑھ لکھا ہوگا، تبھی آپ لوگوں کی جلدی ہی جان چھوٹ گئی اس سے۔ نعیمہ بیگم آپ نے اپنے آنسو پونچھنے لگی، بالکل انجان لوگوں میں رشتہ داری کرنا آسان ہے پر نبھانا مشکل ہے۔ ہاں بیٹا صحیح کہہ رہے ہو، ہم تو عرصا کی شادی دیکھے والے لوگوں میں کریں گے، ایسے گھر میں جس کا ماحول بھی ہماری طرح ڈیلا ڈالا ہو، دقیانوسی پر نہیں ہو، اس گھر میں اور لڑکا بھی عرصا کا ہم مزاج ہو، تو پھر آنٹی آپ کو ڈھونڈنے کی بھی ضرورت نہیں، مجھ سے زیادہ عرصا کا ہم مزاج آپ کو پوری دنیا میں نہیں مل سکتا۔ یہ فرحان نے کیا کہہ دیا تھا، مارے خوشی کے نعیمہ بیگم کی آنکھوں میں آنسو چھلک پڑے۔ یہ تم کیا کہہ رہے ہو فرحان، وہ بے سختہ بولی تو فرحان کہکا لگا کر ہنس دیا، ارے اب تو سچ ہی سمجھ بیٹھی، میں تو مذاق کر رہا تھا۔ فرحان کا یہ کہنا تھا کہ نعیمہ بیگم کا دل زور سے ٹوٹا،
میں کہاں عرصہ کے قابل، عرصہ کے لیے تو آپ عرصہ جیسا خوبصورت دل اور باسا لڑکا دیکھیے گا، عرصہ کہاں مجھے خاطر میں لائے گی۔ نعیمہ بیگم کو پھر ڈھارس ملی، پگلے خوبصورتی، ظاہری خوبصورتی میں رکھا بھی کیا ہے، اور پھر کس چیز کی کمی ہے تجھ میں، اور سب سے بڑھ کر تم ایک دوسرے کے ہم مزاج ہو۔ اگر تم اس معاملے میں سنجیدہ ہو تو میں عرصہ سے بات کروں۔ نعیمہ بیگم یکدم ہی وارث سیاہ نظر آنے لگی۔ فرحان کچھ گڑبڑایا، پھر خود کو سنبھالتے ہوئے بولا، اصل میں آنٹی، عرصہ میری دل لگانے والی عادت سے اچھی طرح واقف ہے، مجھے پتہ ہے کہ وہ مجھے اسی بنا پر ریجیکٹ کر دے گی۔ پگلے جوانی تو دیوانی ہوتی ہے، جوانی میں کون ایسے شوق نہیں پالتا۔ جب گھر والی آ جاتی ہے تو ساری دل لگی بھی گھر والی سے ہو جاتی ہے۔ اچھا آنٹی، فرحان بے فکر ہو کر ہنسا، بڑا گہرا تجربہ لگتا ہے آپ کا، اگر ایسا ہے تو آپ عرصہ کی رائے لے کر دیکھ لیں، لیکن ابھی نہیں، پہلے میں عرصہ کو زندگی کی طرف لے آؤں، ایسے اسے ویسا ہی بنا دوں، تب آپ اس تک میرا پیغام پہنچائیے گا۔ نعیمہ بیگم نے بڑھ کر اس کی پیشانی چوم لی اور دل ہی دل میں سوچنے لگی، بہت ہی بڑا بوجھ ہٹا دیا ہے تم نے میرے سینے پر سے۔ میری خواہش ہے کہ عرصہ سالار سے پہلے ہی بیاہی جائے، اس کا گھر سالار سے پہلے بچ جائے، تاکہ انہیں احساس ہو کہ میری بیٹی کی قدر و منزلت طلاق سے کم نہیں ہوئی ہے، وہ اب بھی پہلے کی طرح نایاب ہے۔ ارے ہاں، میں تو بتانا ہی بھول گیا، ابو آئے ہوئے ہیں میرے ساتھ، وہ اپنی خالہ کی طرف ہیں، ہم لوگ ادھر ہی ٹھہرے ہوئے ہیں۔ کوئی ضرورت نہیں ہے کہیں بھی ٹھہرنے کی، یہ تمہارا اپنا گھر ہے، ابھی انہیں فون کرو اور ادھر ہی آنے کا کہو۔ لو بلا، یہ کیا بات ہوئی؟ ہمیشہ تو تم ہماری طرف ہی ٹھہرتے تھے، تب میں اکیلا ہوتا تھا، ابو بھی ساتھ ہیں، پھر سوگواری کا ماحول ہے آپ کے گھر میں، اچھا نہیں لگتا، بن بلائے مہمانوں کی طرح نازل ہو جائیں۔ ہم بھی تو یہی چاہتے ہیں کہ اس گھر سے سوگواریت ختم ہو جائے، تم یہاں ٹھہرو گے تو خود نجود اداسی یہاں سے بھاگ جائے گی۔ دلاور علی نے کمرے میں داخل ہوتے ہوئے کہا تو فرحان خوش ہو گیا۔ دلاور علی نے اس کے کندھے پر تھپکی دی، پھر ہنستے ہوئے کہا، کیا بات ہے فرحان، کچھ کمزور سے ہو گئے ہو یا مجھے لگ رہے ہو؟ اس بات پر فرحان کچھ نروس سا ہوا، پھر منہ اور گردن پر ہاتھ پھیرتے ہوئے ہنس دیا۔ وہ کیا ہے دلاور بھائی، آپ نے ڈیڑھ برس کے بعد دیکھا ہے نا، اس لیے آپ کو ایسا لگ رہا ہوں، ویسے میں بالکل فٹ ہوں، البتہ میں نے اپنا تھوڑا سا وزن کم کیا ہے، بہت زیادہ موٹا ہو گیا تھا میں۔ یہ بتاؤ، پینے پلانے کی طرف زیادہ راغب تو نہیں ہو رہے؟ چہرہ کچھ زیادہ زرد سا لگ رہا ہے تمہارا۔ ارے نہیں دلاور بھائی، آپ تو پیچھے ہی پڑ گئے، اور آپ قسم لے لیں میں نے تو بالکل ہی چھوڑ دی ہے۔ شوقیہ کبھی کبھار بڑی بات ہے، دلاور حیرانی سے ہنسا۔ بہرحال خوشی کی بات ہے، نعیمہ بیگم چہک کر بولی، آپ یقین کریں آنٹی، اب تو میں نے لڑکیوں سے دوستی بھی کم کر دی ہے، ابو کے ساتھ بزنس میں لگا ہوا ہوں، یہ تو اور بھی خوشی کی بات ہے۔ دلاور نے نعیمہ بیگم کی طرف دیکھ کر کہا اور خود بھی ہنس دیا، خدا کے واسطے اپنی اصل صورت حالت میں واپس آ جاؤ، تھک گیا ہوں میں تمہاری یہ روتی بسورتی شکل دیکھ کر۔ کس چیز کا غم منا رہی ہو یار تم؟ عرصہ کیا بتاتی، اسے طلاق کا دکھ ہرگز نہیں تھا، لیکن اپنی کوکھ کو اس نے خود اجاڑا ہے، صرف اس خوف سے کہ کہیں سالار رشتہ پھر استوار نہ کر لے، اور اب اسے یہ ملال مارے ڈال رہا تھا کہ اس نے اپنا بچہ کیوں ضائع کیا۔ ماں بننے کا احساس اس کے لیے کتنا دل پذیر تھا، وہ چند ہفتوں میں خود کو کتنا بدلا بدلا محسوس کر رہی تھی، دن رات آنے والے بچے کے خیال میں مگن رہتی تھی، اور پھر اچانک کیسی آفت ٹوٹ پڑی کہ سب کچھ ختم ہو گیا۔ اس نے مانگ تو اجاڑی تھی، گود بھی اجاڑ لی، کتنی مشکل سے اس نے یہ خوشی دیکھی تھی کہ وہ پھر کبھی ماں بن پائے گی۔ یہ خیال اسے ہر پل بے چین رکھنے لگا تھا، جس سے اس کی نیندیں ہی نہیں، بھوک بھی اڑ گئی تھی۔ سب بہن بہنوئی، رشتہ دار، احباب اس کی دل جوئی کے لیے دن رات آ رہے تھے، سب سلار کو اور اس کے گھر والوں کو بڑا بلا کہہ رہے تھے، یہاں تک کہ اس کا جہیز بھی جوں کا توں اٹھ کر آ گیا تھا۔ ہر چیز ویسی ہی تھی جیسی وہ اپنے پیچھے کمرے میں چھوڑ کر آئی تھی، کسی بھی چیز کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا تھا ان لوگوں نے، نہ صرف ان کے مطالبے پر تحریری طلاق بھیج دی تھی بلکہ جہیز بھی اٹھوا دیا تھا۔ سب اس سانحے پر افسوس کرتے تھے، لیکن وہ خاموش رہتی، کسی سے بھی اس نے اس احساس کو شیئر نہیں کیا تھا کہ وہ ماں بننے سے رہ گئی، اور یہ کلک اسے مارے ڈالتا ہے کہ اس نے آزادی کی خاطر اپنے بچے کو بھی مار دیا۔ کیسی ماں ہے وہ؟ اسے گمسم پا کر فرحان کہنے لگا، دیکھو عرصہ، میں جانتا ہوں یہ غم تمہارے لیے دوہرا ہے، مگر تمہیں خود کو سنبھالنا ہوگا، اپنی نئی زندگی کو شروع کرنا ہوگا، جو ہوا اسے بیانہ خواب سمجھ کر بھول جاؤ، اچھی اور نئی زندگی کا آغاز کرو۔ کس چیز کا غم منا رہی ہو تمہیں پتہ ہے اس کی دوسری شادی کی تیاری ہو رہی ہے، لڑکی بھی سلیکٹ ہو گئی ہے اس کے لیے، اور تم ہو کے عدت کا ڈرامہ کر کے بیٹھی ہو۔ عدت تو تمہاری اس وقت ختم ہو گئی تھی جس وقت تمہارا بچہ ضائع ہوا تھا۔ تمہیں کس نے کہا کہ اس کی شادی ہو رہی ہے؟ عرصہ بری طرح چونکی، جناب اس شہر میں رہ رہا ہوں،
وہ کہو تو اس کی ہونے والی بیگم کی تصویر بھی لا کر دکھا دوں، پھر تمہیں یقین آ جائے گا۔ فرحان نے خواہ مخواہ کی برکی ماری۔ سلان نے اتنی جلدی دوسری شادی کا فیصلہ کر لیا؟ ارسا کو گہرا دھچکا لگا۔ ہاں تو اس کے لیے کون سا مشکل تھا شادی کرنا؟ فرحان نے اسے اکسایا۔ وہ تمہاری طرح بیوقوف تھوڑی تھا، اس نے تو سب کچھ پلاننگ کے تحت کیا ہوگا۔ پلاننگ کے تحت؟ ارسا دل ہی دل میں ہنسی۔ اس نے تو خواب میں بھی نہیں سوچا ہوگا کہ میں اس کے ساتھ ایسا کروں گی۔ لیکن یہ عجیب بات ہے، پہلے تو وہ طلاق ہی نہیں دے رہا تھا، اور جب اسے پتا چلا کہ اس کا بچہ ضائع ہو گیا ہے تو نہ صرف اس نے طلاق دے دی بلکہ دوسری عورت بھی منتخب کر لی۔ اس کا مطلب ہے اسے مجھ سے محبت تھی ہی نہیں۔ امی سچ کہتی تھی، وہ ایک ڈرپوک، بزدل اور فرسودہ خیالات میں جکڑا ہوا انسان تھا۔ میں اس کے ساتھ واقعی زندگی نہیں گزار سکتی تھی۔ اس کے ساتھ چل کر میں خواہ مخواہ اپنی زندگی برباد کر رہی تھی، اور اب وہ شادی کر رہا ہے۔ میری بے وفائی کا کچھ دن بھی غم نہیں منایا اس نے، یعنی اسے کوئی غم نہیں، میں نہیں تو کوئی اور۔ تو پھر میں کس چیز کا غم منا رہی ہوں؟ سب سمجھا رہے ہیں مجھے، میں ہی بیوقوف ہوں۔ مجھے بھی زندگی کی خوشیوں میں واپس لوٹ جانا چاہیے۔ بچے کے ختم ہو جانے کا ملال تو بے معنی تھا۔ اگر بچہ رہتا تو میری آزادی اور خواہشات میں رکاوٹ بنتا، اسے تو پھر بھی فرق نہیں پڑتا اور زندگی میری ادھوری ہو جاتی۔ مگر اب میری زندگی میں کوئی ادھورا پن نہیں۔ میں اپنی زندگی بھرپور گزاروں گی۔ میں پھر سے ویسی ہی ارسا بن جاؤں گی جیسی میں پہلے تھی۔ بس فرحان، میں تھک گئی ہوں۔ تیز میوزک کی وجہ سے کچھ بھی سنائی نہیں دے رہا تھا۔ فرحان نے اس کا ہاتھ ہی نہیں چھوڑا۔ تب وہ ہنستے ہوئے بے حال انداز میں فرحان کے بالکل قریب ہو کر چلائی۔ میں تھک گئی ہوں، کچھ دیر ریلیکس کرنا چاہتی ہوں، بس اتنا اسٹیمنا رہ گیا ہے تمہارا۔ کہاں گئی وہ ارسا جو گھنٹوں میرے ساتھ تھرکتی رہتی تھی؟ فرحان نے اسے بازوؤں کے حلقے میں لے لیا۔ اس کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا اور سانسیں غیر ہموار تھی۔ تمہارا تو دل بہت تیز دھڑک رہا ہے، آر یو اوکے؟ وہ ایک دم بے چین سا ہوا اور اسے لے کر ایک سائڈ پر بیٹھ گیا۔ اوہ، اس نے گہری سانس لی اور پیشانی سے پھر سے پسینہ پہنچا۔ پھر اپنی سانسیں ہموار کرتے ہوئے بولی، عادت نہیں رہی نا، اس لیے۔ فرحان اسے بغور دیکھنے لگا، پھر اپنی طرف متوجہ پا کر ارسا نے فرحان کی طرف دیکھا تو فرحان ہنس دیا۔ میں کچھ منگواتا ہوں تمہارے لیے، اس نے ویٹر کو آرڈر کیا، پھر اس کی طرف متوجہ ہو گیا۔ کیسا لگ رہا ہے میرے ساتھ یہاں آنا؟ بہت اچھا، وہ ہنس کر بولی۔ آج بہت دنوں کے بعد میں اس طرح کسی جگہ گھومنے پھرنے نکلی ہوں۔ شادی کے بعد تو میری زندگی بالکل ہی بدل گئی تھی، خوش اور اجاڑ سی۔ میں تو خود حیران ہوں میں نے اتنے عرصے کس طرح ان لوگوں کے ساتھ گزارا کر لیا۔ وہ جیسے خود کا مذاق اڑا رہی ہو۔ فرحان ہنس دیا۔ چھوڑو ان فضول باتوں کو، بھول جاؤ سب۔ وقت لگے گا۔ گہرا دکھ دیا ہے اس نے مجھے۔ تم جانتے ہو اس نے مجھے طلاق کس بات پر دی تھی؟ کہ اس نے مجھے تمہارے ساتھ ڈانس کرتے دیکھ لیا تھا رابعہ کی مہندی میں، مگر وہ تو تھا ہی نہیں اس فنکشن میں۔ فرحان ذہن پر زور ڈالتے ہوئے بولا۔ ہاں وہ نہیں تھا، مگر میرے بیوقوف بانجے نے اسے ریکارڈنگ دکھا دی۔ پھر ارسا نے فرحان کو ساری بات بتا دی۔ کیا ضرورت تھی اسے یہ سب کچھ کرنے کی؟ تم نے پوچھا نہیں اس سے؟ فرحان کو عجیب سا لگا۔ پوچھنا کیا تھا؟ اچھی خاصی لڑائی ہو گئی تھی ساجدہ باجی اور باسط بھائی سے، مگر دیکھو نا ان لوگوں کا بھی کیا قصور؟ ہمارے یہاں تو یہ سب کچھ عام سا ہے، مگر اس نے تو بات کا بتنگر ہی بنا ڈالا اور نوبت طلاق تک آ گئی۔ جاہل تھا وہ شخص، اسے تمیز ہی نہیں تھی کہ تم جیسی آرٹ ذہن رکھنے والی لڑکی کو کس طرح ہینڈل کرنا ہے۔ جاہل کو تو صرف باورچن چاہیے تھی، ایسے شخص کو کیا پتا زندگی کی رنگینیاں کس چیز میں پنہا ہے۔ سچ پوچھو نا، تمہارے قابل ہی نہیں تھا۔ تم آرٹسٹک ذہن کی مالک ہو، وہ بنیاد پرست شخص تھا۔ تم لوگ زیادہ دیر ساتھ چل ہی نہیں سکتے تھے، اور اچھا ہوا تمہارا بچہ بھی دنیا میں آنے سے پہلے چل برسا۔ ارسا کیا بتاتی، وہ تو اس کی ماں نے اور اس نے خود ختم کرایا تھا۔ اسے گمسم پا کر فرحان نے اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ دیا، پھر کہنے لگا، ہم ہمیشہ سے اچھے دوست رہے ہیں، کیا یہ دوستی کسی اور رشتے میں قائم ہو سکتی ہے؟ ارسا چونکی۔ میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ ایک الواحی چمک ارسا کے چہرے پر آ کر گزر گئی۔ کچھ دیر تک دونوں طرف خاموشی رہی۔ اتنی دیر میں ارسا خود کو سنبھال چکی تھی، شکوے سے اس کی طرف دیکھ کر بولی، یہ خیال تمہیں پہلے کیوں نہیں آیا؟ کیا ہم پہلے اچھے دوست نہیں تھے؟ فرحان ابھی کچھ سوچ رہا تھا کہ ارسا خود ہی بولی، گویا اب تم مجھ پر ترس کھا رہے ہو کہ تم مجھ سے شادی کرنا چاہتے ہو، ہے نا؟ اگر ایسا ہے تو میں تمہارا احسان نہیں لوں گی۔ وہ اوپری دل سے کہہ رہی تھی، من تو اس کا کھل اٹھا تھا۔ اب تم نے کہہ لیا ہے تو میری بھی سن لو۔ خواہش تو میرے ساتھ ساتھ میرے گھر والوں کی بھی تھی، لیکن تمہارے گھر والے خصوصاً تمہارے بڑی بھائی کا ٹارگٹ کچھ اور تھا۔ اس کی سوچ کے آگے ہماری حیثیت ہی کیا تھی؟ وہ تو تمہیں امیر مالدار گھرانے میں بیاہنے کا خواہ تھا۔ اس کی بات پر ارسا کلس گئی اور برملا فرحان کے سامنے بولی، اس میں دلاور بھائی کے مفادات
تھے، وہ چاہتے تھے کہ میں کسی ایسے گھر میں بیاہی جاؤں کہ میری معاشی حیثیت سب بہن بھائیوں کے لیے ماڈل سپورٹ بنے، لیکن چند دن میں ہی انہیں پتہ چل گیا کہ سلار اور اس کے گھر والے تو روپیہ تو کیا کسی کو بخار بھی دینے پر آمادہ ہونے والوں میں سے نہیں تھے، تبھی تو وہ جلد ہی اپنے کیے پر پچھتانے لگے تھے۔ یہ تو سراسر انہوں نے اس اپنے لیے ہی سوچا، تمہارے لیے کچھ نہیں سوچا۔ فرحان نے اس کے ساتھ ہمدردی کی۔ ارسا چپ رہی، پھر کہنے لگی، اب میں اپنی زندگی کا فیصلہ خود کروں گی۔ فرحان نے یکدم ڈرنے کی ایکٹنگ کی، تو گیا، تم مجھے ریجیکٹ کرنے والی ہو؟ ارسا اس کی حرکت پر کھلکھلا کر ہنس دی۔ یہ تو ہمارے لیے بہت ہی خوشی کی بات ہے کہ آپ کی ایسی سوچ ہے۔ اگر یہ رشتہ ہم پہلے جوڑ لیتے تو آج ہمارے گھر والوں کے تعلق میں اور بھی مضبوطی آ جاتی۔ دلاور علی نے فرحان کے والد صاحب کو کہا، جو فرحان کا باقاعدہ رشتہ مانگ رہے تھے۔ اس رشتے پر ارسا کے سارے گھر والے مسرور اور متفق تھے، خود ارسا بھی دل ہی دل میں خود پر نازا تھی۔ بس اگر آپ لوگوں کو یہ رشتہ منظور ہے تو منگنی آج ہی کر لیتے ہیں اور شادی کی تاریخ بھی جلدی ہی طے کر لیتے ہیں۔ ضرورت بھی کیا ہے اتنا وقت نکالنے کی، گھر میں بیٹھے بٹھائے کتنا اچھا رشتہ آ گیا تھا۔ واقعی فرحان سے بہتر اور کون ارسا کا جیون ساتھی ہو سکتا تھا۔ ارسا کے بہن بھائیوں میں ہی منگنی کی رسم ادا ہوگی، دونوں طرف سے انگوٹھیوں کا تبادلہ ہو گیا۔ بھائی منگنی تو سادگی سے ہو گئی ہے، مگر شادی دھوم دھام سے ہوگی، پورے باجے گاجے اور شور شرابے کے ساتھ۔ سبھی ہوش ہو کر بولے تو کسی نے بھی اعتراض نہیں کیا، بلکہ دلاور سے کہنے لگا، ہماری یہی ایک خواہش ہے کہ ارسا کی شادی دھوم دھام سے ہو، تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ ارسا بدقسمت نہیں ہے۔ دلاور کی بات پر الیاس صاحب اور بھی خوش ہو گئے اور آنن فانن شادی کا دن بھی مقرر کر لیا گیا۔ اور جب فرحان کی منگنی اور شادی کی خبر الیاس صاحب نے فیصل آباد جا کر مہران کو سنائی تو مہران کا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے ابو؟ یہ ہو رہا ہے، الیاس صاحب ڈٹائی سے بولے، اور تم اپنا منہ بند رکھو گے اور امبر سے کہو گے اپنا منہ بند رکھے؟ مگر آپ لوگ جانتے بوجھتے کسی کی زندگی کیسے خراب کر سکتے ہیں؟ فرحان کچھ عرصے سے HIV پازیٹیو ہے، میں جانتا ہوں، تمہیں بار بار دہرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر وہ HIV پازیٹیو ہے تو کیا اسے موت سے پہلے مار دیں؟ اسے زندہ رہنے کا کوئی حق نہیں ہے، زندگی کی خوشیوں پر کوئی حق نہیں ہے اس کا۔ مہران چپ سا ہو گیا۔ ذرا خود سوچو مہران، اس نے ساری زندگی عیاشیوں میں صرف کی ہے، اب تنہائی اور اکیلا پن اسے کاٹتا ہے، وقت سے پہلے مر جائے گا وہ اگر ہم نے اس کے بارے میں نہیں سوچا تو۔ خوش ہے وہ اس رشتے پر، شادی کرنا چاہتا ہے وہ ارسا سے، زندگی پر اس کا بھی اتنا ہی حق ہے جتنا ہم سب کا۔ باپ کے دلائل پر اس نے گہری سانس کھینچی۔ الیاس صاحب کتنی صفاقی اور بے رحمی کا ثبوت دے رہے تھے۔ اگر وہ عیاش نہ ہوتا تو اسے یہ مرض بھی نہ لگتا۔ اب ان باتوں سے کچھ فائدہ نہیں ہے، ٹھیک ہے اس کا پراپر علاج ہو رہا ہے، مگر وہ علاج سے ٹھیک تو نہیں ہو جائے گا۔ مہران نے بات کاٹی، مگر وہ کنٹرول میں تو رہے گا نا؟ اب جو کچھ اس کے ساتھ ہو چکا ہے، اسے اس کے حال پر چھوڑنا وقت سے پہلے موت کے منہ میں دھکیلنا ہے، اور میں اسے لمحہ بہ لمحہ مرتے نہیں دیکھ سکتا، جتنی بھی اس کی زندگی ہے۔ میں اسے خوش دیکھنا چاہتا ہوں، اور اب تم اس بات کو منہ پر نہیں لاؤ گے اور بھائی کی شادی میں بڑھ چڑھ کر حصہ لو گے، سمجھے؟ مہران نے اس بات میں گردن ہلا دی۔ ارسا کان سے فون لگائے مزے سے بستر میں بیٹھی تھی اور فرحان اس کے کانوں میں اپنی محبت کی شیرنی انڈیل رہا تھا۔ جب سے تمہارے پاس سے آیا ہوں ایک پل گزارنا مشکل ہو رہا ہے، نہ جانے کیسے گزرے گا یہ ایک ہفتہ، وہ بے چینی سے کہہ رہا تھا، اور ارسا کے من میں گدگدی ہو رہی تھی۔ کتنا خوبصورت پیریڈ ہوتا ہے منگنی کا، یہ مجھے تم سے منسوب ہو کر پتہ چلا ہے کہ اس رشتے میں بھی کتنا چام ہے۔ وہ اس کی شری باتوں میں الجھ رہی تھی۔ اچھا فرحان ہنسا، مگر خدا کے واسطے اس چام کو زیادہ پسند نہیں کر لینا، میری شادی ہی التوا میں پڑ جائے۔ ارسا کھلکھلا کر ہنستی، بڑی جلدی ہو رہی ہے جناب کو؟ ہاں بہت جلدی، میرا بس چلتا تو میں تمہیں ساتھ ہی کر لے آتا۔ ابو کی خواہش تھی کہ شادی باقاعدہ طریقے سے ہوگی، اس لیے خاموشی اختیار کرنا پڑی۔ اور تمہاری کوئی خواہش نہیں تھی؟ ارسا نے چھیڑا، میری بھی یہی خواہش تھی کہ ساری رسمیں ہوں، لیکن یار ان میں وقت بہت ضائع ہوتا ہے۔ اور وہ بے چینی سے بولا تو ارسا کو اپنا اپنے آپ اور معتبر لگنے لگا۔ کتنا چاہتا تھا فرحان اسے، اتنی چاہت تو اس نے کبھی سلار میں بھی نہیں دیکھی تھی۔ ہر وقت گھر والوں سے ڈرا سہما رہتا تھا سلار، جبکہ فرحان کو شروع سے کسی کی پرواہ ہی نہیں تھی، اور اسے ایسے ہی مرد اچھے لگتے تھے، نڈر اور اپنی منمانی کرنے والے۔ اچھا سنو، تمہارے شادی کے جوڑے کی شاپنگ کرنی ہے، بولو کس رنگ کا لو، اور ہاں ولیمے کا بھی بتا دینا۔ فرحان اس سے پوچھ رہا تھا، تم اپنی پسند سے لے لو نا، آخر تمہاری پسند بری تو نہیں ہے، بات یہ نہیں ہے۔ فرحان نے کہا، شادی کا دن ہر ایک کے لیے بہت اہم ہوتا ہے، اور اس کی اہمیت تبھی برقرار رہتی ہے جب دلہن کو اپنی من پسند شاپنگ کا موقع ملے۔ کچھ تو سوچا ہوگا تم نے کپڑوں کے بارے میں، جولری کے بارے میں، آخر یہ تمہاری زندگی کا اہم ترین دن ہے۔ فرحان کی باتیں کس قدر اس کے مزاج کی عکاسی کر رہی تھی۔
वो घायल ही होगी और कहे बिना ना रह सकी। काश काश फरहान तुम मुझे पहले इस बंधन में बांध लेते, तो मैं अपनी ज़िंदगी के बेहतरीन दिन यूँ ज़ाया होने का गम तो ना करती। फरहान हंस दिया। अब तुम ऐसी बातें करोगी तो मैं उठकर आ जाऊंगा। हाँ तो फिर आ जाओ ना, इकट्ठे ही शॉपिंग कर लेते हैं। आखिर तुम भी तो अपने लिए शादी और वलीमे का जोड़ा लोगे। हाँ अभी तो मैंने भी कोई खरीदारी नहीं की। चलो ठीक है, मैं कल तुम्हारे पास पहुंच रहा हूँ। जहेज का सारा सामान वैसे का वैसा ही है। मेरा तो ख्याल था कि वो लोग इश्तियाल में सामान तोड़ फोड़ देंगे या कम कर देंगे, मगर इन्हें तो जैसे गुस्सा ही नहीं आया। ज्वेलरी भी तुम्हारी जूं की तू है। बस मेकअप की और कुछ कपड़ों की खरीदारी करनी है, वो तुम्हें फरहान करा देगा। क्यों, फरहान करा देगा ना। मुझे ये खरीदना होगा, मैं अपने लिए खुद खरीदूंगी। जो फरहान को मुझे जो खरीदना होगा मैं अपने लिए खुद खरीदूंगी। फरहान को जो अपनी तरफ से लेना होगा वो ले लेगा। देखो इरसा, दिलावर ने इनकार कर दिया। वो कह रहा है 1 रुपए की भी नई खरीदारी नहीं करेगा। हर चीज़ तो है तुम्हारे पास, तुम क्यों जिद ले रही हो। ले लेगा फरहान तुम्हारे लिए, तुमने ही तो इस्तेमाल करना है। और फिर वैसे भी इतने बड़े पैमाने पर बारात के खाने और इसे ठहराने की जिम्मेदारी छोटी नहीं है। दिलावर का अच्छा खासा खर्चा हो जाएगा। कैसी बातें कर रही हैं अम्मी आप। अभी तो दिलावर भाई के पास मेरे वो 5 लाख रुपए भी हैं जो मैंने हक महर में वसूल किए थे। वो रुपए तुम्हारी पहली शादी के कर्ज में उतर गए। नईमा बेगम ने कहा तो इरसा ने हैरानी से माँ का मुंह देखा। तो इसका मतलब है अब भी दिलावर भाई किसी से कर्ज लेकर मेरी शादी पर खाने का इंतजाम करेंगे। वो जलकर बोली। हाँ इसीलिए तो कह रही हूँ कि तुम मियाना रवि से चलो। और देखो अब दोबारा इन 5 लाख रुपए का जिक्र मत करना। दिलावर ने सुन लिया तो बहुत नाराज होगा। पहले ही बाइयों बाइयों में कारोबारी खींचातानी चल रही है। साद और मईज ने अलहदगी का मुतालबा कर दिया है। दिलावर पहले ही बहुत परेशान है। मैं तो ये शुक्र अदा करती हूँ कि अल्लाह पाक ने मुझे दिलावर जैसा बेटा दिया है जो मेरे बुरे भले वक्त में काम आ रहा है। 2.5 से 3 लाख रुपए का खर्च है। अब भी शादी के खाने और होटल में क़याम का। इरसा चुप हो गई। क्या बहस करती जब माँ ही हथियार डाल चुकी थी। तुम्हारी शादी के बाद घर का फैसला भी हो जाएगा। खुदा से दुआ करूंगी मेरी बेटियां अपने अपने घर में खुश और आबाद रहें और कभी पलट कर ना आएं। यह कहकर नईमा बेगम अपने आंसू पूंछने लगी। इरसा ने मजीद बहस और जिरा का इरादा मुलतवी कर दिया। फरहान फैसलाबाद से आया तो इरसा को शॉपिंग के लिए लेकर निकल पड़ा। फरहान ने 2 दिन तक इरसा को जी भरकर शॉपिंग कराई, लेकिन इरसा ने शादी का जोड़ा नहीं खरीदा और ना ही फरहान को खुद इसका जोड़ा खरीदने दिया। खैर है मोहतरमा, पूरा शहर घूम लिया और तुम्हें कहीं अपने लिए शादी का जोड़ा ही पसंद नहीं आया। बेफिक्र रहो, किसी खास जगह से ही शादी का जोड़ा खरीदूंगी ताकि जहाँ से खरीदूँ बेचने वाले को याद रहे कि नई जिंदगी का आगाज़ किस तरह किया जाता है। क्या मतलब, फरहान ने समझा। ऐसा करो, फरहान नहीं समझा। ऐसा करो, कैंट साइड पर चलते हैं। फिर इरसा फरहान को सलार के डिपार्टमेंटल स्टोर में ले गई। इसकी बेसमेंट ब्राइडल की आराइश से मुज़य्यन थी। इसने वहाँ से ब्राइडल ड्रेस 1 मिनट में चॉइस करके ख़रीद लिया। फिर वो फरहान से कहने लगी, तुम्हें पता है ये सलार और इसके भाइयों का डिपार्टमेंटल स्टोर है। मैं यहाँ तुम्हें इसलिए लाई थी कि जिस वक्त हम अपनी शादी के ड्रेस खरीदें सलार हमारे सामने हो, लेकिन वो तो कहीं नज़र नहीं आ रहा। वो मायूसी से बोली तो फरहान हंस दिया। ये भी कोई बात हुई, ये भी कोई बड़ी बात है। यहाँ देखो, पूरे डिपार्टमेंटल स्टोर में कैमरे नस्ब है। किसी एक फ्लोर में कोई तो इसे मॉनिटर कर रहा होगा। फरहान ने यह कहा और फिर यकदम बरहम होकर साथ गुजरते शख्स से ऊंचा ऊंचा बोलने लगा। सेल्समैन और गार्ड दौड़ कर आए तो फरहान ने इन्हें भी बड़मला कहा और मुलाजिम को थप्पड़ मार दिया। ये क्या कर रहे हो फरहान। इरसा बेचैन होगी और फरहान का बाजू पकड़कर खींचने लगी। तभी थर्ड फ्लोर पर सलार को इतला मिली कि बेसमेंट में कस्टमर्स के दरमियान झगड़ा हो गया है। इसने कंप्यूटर पर देखा तो कोई शख्स तेज तेज बोल रहा था। सलार को जाना पहचाना लगा और फिर जैसे सलार की निगाहें स्क्रीन पर से हटना भूल गई। बढ़ना बाजू में लंबी कमीज और खुले पांचों की शलवार, बगैर दुपट्टे के बाल खोले हुए इरसा इसके साथ चिमट कर खड़ी थी। महराब लिफ्ट के नज़दीक पहुंचा नीचे जाने के लिए तो सलार ने आवाज़ दे दी, प्लीज़ भाईजान, मैं आप में से कोई नीचे नहीं जाएगा। महराब ने सलार की तरफ देखा, फिर इसकी स्क्रीन पर निगाह पड़ी तो दंग रह गया। हम लोग अपनी शादी के ड्रेस के लिए आए थे, लेकिन हमें क्या मालूम था कि यहाँ के मुलाजिम इस कदर इल मैनर्ड और चीप हैं। ये इरसा थी। नहीं लेनी फरहान हमने यहाँ से कोई चीज़। चलें आप यहाँ से। मैं यहाँ से नहीं जाऊँगा। ओनर को बुलाइए आप लोग। सर कुछ बताइए तो सही, हुआ क्या है। गार्ड मौदमाना अंदाज में पूछ रहा था। कुछ नहीं कहना हम लोगों ने। चलें फरहान, यहाँ से चलते हैं। और दूसरे ही पल वो लोग बाहर निकल गए। सड़क पर तेज़ मोटरसाइकिल चलाते हुए फरहान और इरसा ज़ोर ज़ोर से कहके लगा रहे थे, मुझे पता था कि वो सामने नहीं आएगा, लेकिन इसके पास मैसेज तो पहुंच गया ना। इसे चाहिए कि वो ये रिकॉर्डिंग याद कर बना कर रख ले। वो बहम हंसते हुए बहुत दूर गुम हो गए थे।
الباب اور محراب نے غصے اور نفرت سے یہ سب کچھ دیکھا۔ پھر الباب سلار کی طرف دیکھ کر کہنے لگا، کہاں مر گئی تھی تمہاری غیرت؟ اول دن سے ذلیل کرتے آ رہے ہو تم ہمیں، آج تک ہم لوگوں کو یہ پتہ ہی نہیں چل سکا کہ سچائی کیا ہے۔ آخر وہ تم سے طلاق لینے پر کیوں مصر تھی؟ کچھ نہیں بتایا تم نے ہمیں، اور بالآخر وہ خود ہی منظر عام پر آ گئی تو یہ وجہ تھی تم پر طلاق کی تہمت کی۔ سلار کی گردن جھک گئی، نگاہیں فرش سے اٹھ ہی نہیں رہی تھی۔ دونوں بڑے بھائیوں کی آنکھوں میں غم و غصہ تھا۔ جب سلار کے لب بہم اس طرح پیوست ہو گئے تھے جیسے کبھی نہ کھلیں گے، اور آنکھیں سرخ ہو رہی تھی، دوسرے ہی پل وہ وہاں سے نکل کر باہر چلا گیا۔ بہت ہی بزدل نکلا تمہارا صاحب کا شوہر، کم از کم اس سے سامنے تو آنا چاہیے تھا۔ فرحان گھر کے سامنے موٹر بائیک روک کر بولا تو ارسا تحقیر و تنفر سے بولی، وہ اتنا ہی بزدل ہے اور اس بزدلی کو غیرت سمجھتا ہے۔ خیر، میرا تو مقصد پورا ہو گیا۔ تمہیں ساتھ دیکھ کر وہ مجھ سے بدظن ہوا تھا، اب اسے یہ خیال ہی تکلیف پہنچاتا رہے گا کہ میں تمہارے ساتھ ہی گھر بسانے جا رہی ہوں۔ یہ کہہ کر ارسا فرحان کی طرف دیکھ کر مسکرائی اور دونوں ساتھ ساتھ گھر میں داخل ہو گئے۔ یہ اتفاق تھا، یہ تقدیر کے کرتاس پر یوں ہی لکھا تھا۔ جس روز فرحان کا نکاح ارسا سے ہوا، اسی روز نائمہ سلار کی زندگی میں داخل ہوئی۔ سلار کی شادی سادگی اور وقار سے اختتام پذیر ہوئی تھی، جبکہ ارسا اور فرحان کی شادی میں ہر قسم کی دھوم دھام شامل تھی۔ ارسا اپنی زندگی میں جس قدر بھی ناز کرتی تھوڑا تھا۔ فرحان نے اس کی پسند کے مطابق سب کچھ کیا تھا۔ اسے احساس ہوا تھا کہ شادی کا بندھن کسے کہتے ہیں۔ وہ فرحان کے بیڈ روم میں دلہن کے روم میں آرائستہ بیٹھی تھی، اور فرحان اسے اپنی محبت کا یقین اور اپنی وابستگی کا احساس دلا رہا تھا جس پر وہ نازا و فرحہ تھی۔ نائمہ واجبی سی شکل و صورت کی لڑکی تھی۔ وہ سلار کے پہلو میں کھڑی ہو کر بھی نہیں جچ رہی تھی، لیکن وہ اس کی شریک حیات بن گئی تھی، اس کے لیے معتبر تھی۔ سلار نے اس سے محبت کے دعوے نہیں کیے تھے، اس کی سج دج کو نہیں دیکھا۔ وہ تو اپنی گھٹن کو آج لفظوں میں نکال دینا چاہتا تھا، اس ساری گھٹن کو جو کئی دن سے اسے حبس زدہ کیے ہوئے تھی۔ میں ارسا سے بہت محبت کرتا تھا، شاید وہ میری زندگی میں آنے والی پہلی لڑکی تھی۔ جب وہ میری زندگی میں آئی تو مجھے لگا وہ میری زندگی میں آنے والی پہلی اور آخری لڑکی ہوگی، لیکن ایسا نہیں ہوا، اور وہ مجھے چھوڑ کر، دھوکہ دے کر، بہتان لگا کر مجھ سے علیحدہ ہو گئی۔ وہ ایک علیحدہ ہی ماحول کی پروردہ تھی، میں چاہ کر بھی اسے اس ماحول میں نہ ڈال سکا۔ بعض اوقات میں اس کی بے پرواہی پر چشم پوشی اختیار کر لیا کرتا، جس پر گھر والے مجھ سے نالاں ہو جاتے۔ بعض اوقات وہ مجھے اس قدر غصہ دلاتی کہ گھر والوں کے سمجھانے پر بھی مجھے سمجھ نہیں آتا تھا۔ میرا دل کرتا کہ میں اسے جان سے مار دوں، لیکن اسے احساس ہی نہیں ہوتا تھا میری باتوں کا۔ حالانکہ وہ گھر والوں کی رضامندی اور پسند سے اس گھر میں آئی تھی، لیکن رفتہ رفتہ میرے لیے تانا بن گئی، کیونکہ اس کی حرکتیں ہی ایسی تھی۔ میں اس بات کا اقرار کرتا ہوں کہ میں اس کی محبت میں پاگل ہو گیا تھا، تبھی اس کے عیبوں پر پردہ ڈالنے لگا تھا۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ جو کچھ میں ارسا کے گھر میں دیکھتا ہوں، اس کا تذکرہ اپنے گھر میں اپنی بہن بھائیوں میں بیٹھ کر کروں۔ مجھے اس سے محبت ہی نہیں تھی، اس کی عزت بھی عزیز تھی، مگر نہ جانے وہ کیسی لڑکی تھی۔ وہ میرے سمجھانے پر میرا مذاق اڑاتی تھی۔ شادی کی پہلی رات جب میں نے اس سے کہا، ارسا آہستہ ہنسو، تو وہ برا مان گئی۔ مجھے تب ہی سمجھ لینا چاہیے تھا کہ وہ کبھی میرا کہا نہیں مانے گی، میرے کہنے کے مطابق اپنی زندگی میں تبدیلی نہیں لائے گی۔ اگر میں ایسا سمجھ بھی لیتا تو کیا ہماری زندگی اچھی گزرتی؟ وہ اسی طرح اپنی من مانی کرتی تھی۔ البتہ کچھ عرصے کے بعد اس میں یہ بات آ گئی تھی کہ وہ میرا کہا مان لیا کرتی، لیکن اپنے گھر جا کر وہی حرکتیں کرتی جس سے مجھے شکایت تھی۔ میں نے کبھی یہ بات گھر میں ظاہر نہیں کی۔ ایک طرح سے وہ بھی میری شخصیت میں تبدیلیوں کی خواہ تھی۔ وہ کہتی تھی، اگر میں اسے شریعت پر پابند کرنا چاہتا ہوں تو پہلے خود شرعی احکام کو اپناؤں۔ اکثر وہ میرا مذاق اڑاتی اور کہتی کہ مجھے داڑھی رکھ لینی چاہیے۔ میں اس کی باتوں سے کنفیوز ہو جاتا، لیکن میں آج سوچتا ہوں میں کنفیوز کیوں ہوتا تھا اس کے لیے۔ میں خود ادھورا مسلمان تھا۔ ہاں، میں نماز کا پابند نہیں تھا، یہ بھی سچ ہے۔ میرے چہرے پر شرعی داڑھی نہیں تھی، تو کیا ان دو باتوں کے نہ ہونے سے ایک مسلمان مرد ادھورا مسلمان ہوتا ہے؟ میں نہیں جانتا اس بات کو، ہاں، مگر میں اتنا جانتا ہوں میں نے آج تک کسی غیر عورت کو دلچسپی سے نہیں دیکھا، بری نگاہ نہیں ڈالی کسی پر، کسی غیر محرم عورت کے ساتھ ہنسنا بولنا گوارا نہیں کیا۔ ہمیں ہمیشہ رشتوں کا احترام کیا، یہ ہماری تربیت اور خون کا حصہ تھا کہ ہم عورت کو بہت معتبر دیکھنا چاہتے ہیں۔ لیکن جب میں نے ارسا کو ایک بالکل اجنبی کے ساتھ ناچتے ہوئے دیکھا تو مجھ سے یہ سب کچھ برداشت نہ ہوا۔ میری غیرت تو یہ کہتی تھی کہ میں اسے سب کے سامنے طلاق دے دوں، لیکن آنے والا بچہ میری بزدلی بن گیا اور میں اس وقت بھی مصلحتاً خاموش ہو گیا، اور یہ میری سب سے بڑی غلطی تھی۔ تمہیں پتہ ہے، اس بات کا ذکر میں نے گھر میں
آ کر کسی سے نہیں کیا۔ گھر والے مجھ سے پوچھتے رہے اور یہاں تک کہ بات بڑھتے بڑھتے سب کے درمیان میں پہنچ گئی، مگر میں نے کسی کو نہیں بتایا کہ میں نے ارسا کو کون سا فیل کون سا فیل دیکھا تھا۔ سب کچھ ختم ہو گیا اور گھر والے مجھے لان تان کرتے رہے۔ جب ارسا نے قرآن پاک اٹھا کر کہا کہ میں اسے طلاق دے چکا ہوں، تب میں ششترا ہی رہ گیا۔ ہر کوشش اور باغ دور کے باوجود میں کوئی ثبوت نہ نکلوا سکا، اور جب میں ہر کوشش میں ناکام ہو گیا تب میں نے ہار مان لی۔ ارسا سے نہیں، اس رب سے۔ نہ جانے میرا اللہ مجھے کون سی بلائی دینے والا تھا، اور پھر میں نے اپنے فیصلے اللہ کے حوالے کر دیے۔ لیکن کیسی بات ہے یہ، اس نے اپنے راز خود ہی فاش کر دیے۔ چند روز قبل وہ میرے اسٹور پر آئی، اس شخص کے ساتھ، میں جو ذرا اسی بات پر غصے میں آ جاتا تھا، مجھے اسے دیکھ کر غصہ ہی نہیں آیا۔ آخر وہ میری لگتی ہی کیا تھی جو میں غصہ یا غیرت دکھاتا۔ الباب بھائی مجھ سے بہت نالاں ہوئے۔ ان کا شروع سے خیال تھا کہ اندر خانے یہ بات کچھ نہ کچھ ضرور ہے۔ ان کا قیاس بالکل درست تھا، لیکن میں نے ارسا پر کوئی کیچل نہیں اچھالی۔ جب میں نے اپنا معاملہ اللہ کو سونپ دیا تو اللہ ہی بہترین بدلہ لینے والا۔ یہ کہہ کر سلان نے گہری سانس لی، پھر گمسم بیٹھی نائمہ کی طرف دیکھ کر کہنے لگا، سب لوگوں کی طرح تمہارے دل میں بھی خدشات ہوں گے، سوالات ہوں گے، تم شاید یقین نہ کرو، مگر میرا دل یہ کہتا ہے کہ اس نے میرا بچہ بھی خود مارا ہوگا، صرف آزادی کی خاطر۔ یہ کہتے ہوئے سلار کے چہرے پر کس قدر کرب تھا، نائمہ حیرت زدہ رہ گئی۔ اس وقت وہ بالکل ٹوٹا ہوا تھا۔ اسے پراعتماد اور مخلص ساتھی کی ضرورت تھی جو اسے نائمہ کی صورت میں مل گئی تھی۔ ارسا اور فرحان ہنی مون سے لوٹ آئے ہیں۔ اب مجھے بتاؤ کہ میں نے اپنے بچے لے کر کہاں رہنا ہے؟ انبر نے مہران سے سوال کیا تو مہران سوچ میں پڑ گیا، پھر کہنے لگا، کچھ دن اور صبر کر لو، پھر ابو ارسا اور فرحان کو علیحدہ کر دیں گے۔ وہ تو اب بھی علیحدہ ہیں، کون سا ہمارے ساتھ رہتے ہیں، لیکن ارسا تو سارے گھر میں دندناتی پھرتی ہے۔ صبح ہوتے ہی وہ کچن میں گھس جاتی ہے۔ اب مجھ سے یہ سب کچھ برداشت نہیں ہوتا۔ میرا کچن علیحدہ کروا دے، ہو سکے تو یا پھر اس کے پورشن میں کچن بنوا دے۔ کیوں آتی ہے وہ ادھر؟ انبر نے جرجری لے کر کہا تو مہران کہنے لگا، دیکھو وہم مت کرو، جس طرح تم سمجھ رہی ہو یہ بیماری اس طرح نہیں پھیلتی۔ تو کس طرح پھیلتی ہے؟ وہ ہمارے ساتھ کھائیں پیئیں، بچوں کو لے کر مجھ سے یہ برداشت نہیں ہوتا۔ میں صاف صاف بتا رہی ہوں، یا تو اس کا ادھر آنا جانا ختم کروائیں ورنہ میں اسے سب کچھ بتا دوں گی۔ انبر نے دھمکی دی۔ تم ایسا نہیں کرو گی۔ مہران غصے میں آ گیا، اگر تم نے ایسا کیا تو تمہارے ساتھ بھی اچھا نہیں ہوگا۔ کیا کرو گے تم؟ انبر ڈٹ کر کھڑی ہو گئی۔ تمہارے جیسا بیوقوف شخص میں نے زندگی میں نہیں دیکھا، جسے اپنے بچوں کی زندگی کا احساس نہیں۔ میں جا رہی ہوں اپنی امی کے گھر، جب تم اس کا بندوبست کر لو تب آ کر مجھے لے جانا۔ انبر نے گڑا کر کہا اور اپنے بچے لے کر اندر کمرے میں چلی گئی اور اپنا سامان پیک کرنے لگی۔ مہران اس کے پیچھے پیچھے کمرے میں آ گیا۔ دیکھو انبر، اس طرح تماشا مت دکھاؤ، تمہیں پتا ہے میرے لیے سب کچھ بالکل غیر ارادی اور اچانک ہے۔ اب تم کچھ موقع دو گی تو کچھ پلاننگ کر سکوں گا۔ تم پلاننگ کر ہی نہیں سکتے۔ اگر تم میرا یا اپنے بچوں کا بھلا سوچتے تو اسی دن اس گھر سے نکل جاتے۔ جس دن تمہارے بھائی کو یہ مرض ہوا تھا تو میرے بھائی سے تمہیں کیا تکلیف پہنچی؟ وہ تو خود بخود الگ تھلگ رہنے لگا تھا ساری فیملی سے۔ مہران جھڑک کر بولا، ہاں تبھی اس نے جانتے بوجھتے بھی فیملی بنا ڈالی۔ انبر چڑھ کر بولے، اسی اسنا میں وہ اپنے بچوں کے کپڑے بیگوں میں بھر چکی تھی۔ دیکھو انبر، تم اس طرح نہیں جا سکتی، گھر کا سارا نظام درہم برہم ہو جائے گا۔ اب نہیں ہوگا، اب اس گھر میں دوسری بہو آ چکی ہے، آخر اسے بھی تو موقع ملنا چاہیے گھرداری کرنے کا۔ انبر نے سکون سے کہا۔ مہران اس کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ دیکھو مہران، میرے راستے سے ہٹ جاؤ ورنہ میں ابھی تمہارا سارا پول کھول دوں گی۔ مہران بڑک رفتاری سے سامنے سے ہٹ گیا۔ انبر تینوں بچوں کو لے کر گھر سے چلی گئی۔ انبر بابی کے جانے سے گھر بالکل ہی سونا ہو گیا۔ آخر وہ میکے اور کتنے دن رکیں گی؟ ارسا نے فرحان سے پوچھا تو فرحان کہنے لگا، وہ لڑ جگر کر گئی ہے، پتہ نہیں کتنے دن تک رکے، علیحدہ گھر کا مطالبہ ہے اس کا۔ جب مہران مان جائے گا وہ آ جائے گی۔ کیوں وہ علیحدہ کیوں رہنا چاہتی ہے؟ ارسا کو حیرانی ہوئی، فیملی ہی کتنی بڑی ہے، ہمیشہ ساتھ رہا جا سکتا ہے، اچھی خاصی تو گنجائش ہے اس گھر میں، اسے تم پسند نہیں ہو۔ فرحان نے جھوٹ بولا، عجیب بات ہے۔ ارسا دل ہی دل میں حیران ہوئی، پھر کہے بنا نہ رہ سکی، میں نے ایسے لوگ نہیں دیکھے جیسے انبر بابی ہے، الگ تھلگ رہتی ہے، اپنے بچوں کو بھی کمرے میں بند کر کے رکھتی ہیں، میں تو حیران ہوتی ہوں وہ اس طرح کیسے رہ لیتی ہیں۔ تم اس کے علاوہ کوئی اور ذکر نہیں کر سکتی؟ فرحان چڑ گیا، کیا بہت یاد آ رہی ہے اس کی؟ ایسا نہیں ہے فرحان، میں پہلے بھی تم سے کہنا چاہتی تھی، انبر بابی اپنے بچوں کو پیار کرنے نہیں دیتی، خود بھی کھنچی رہتی ہے اور بچوں کو بھی مجھ سے دور رکھتی ہیں۔ حالانکہ ان کا چھوٹا بیٹا مجھے بہت پیارا لگتا ہے، میرا دل کرتا ہے اسے گود میں لے کر بہت سارا پیار کروں،
لیکن جیسے ہی میں اسے گود میں اٹھاتی ہوں بھابھی اسے لے کر اپنے کمرے میں چلی جاتی ہیں۔ اب تم بتا رہے ہو کہ وہ مجھے پسند نہیں کرتی۔ ویسے اس ناپسندیدگی کی کوئی وجہ تو ہوگی۔ وہ دلچسپی سے فرحان کے قریب ہوگی۔ فرحان غصے میں آ گیا۔ تم ایسا کرو، اس سے خود پوچھ لینا۔ وہ یکدم اتنی تلخی سے بولا کہ ارسا حیران ہو گئی۔ تم فرحان کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ تم سوچو کہ تمہیں کیا ہو گیا ہے۔ ایک انسان تمہیں مسلسل اگنور کر رہا ہے، تم سے بات نہیں کرنا چاہتا، وہ اپنے بچوں کو تمہارے کمرے میں آنے نہیں دیتی، اتنی نفرت کرتی ہے تم سے، اور تم ہو کہ مسلسل اسے اہمیت دے کر اس کا ذکر کیے جا رہی ہو۔ زہر لگتی ہے وہ عورت مجھے، ہر وقت مہران کو میرے خلاف بھڑکاتی رہتی ہے، ابو کے خلاف کان بھرتی رہتی ہے۔ مہران ہی تو ہمیں کما کر نہیں کھلا رہا، جو کچھ بھی ہے سب کچھ ابو کا ہے، مگر اس سے تو جیسے گمان ہے کہ اس کے شوہر کے ٹکڑوں پر پڑ رہے ہیں ہم لوگ۔ تمہارے آنے سے خرچہ بڑھ گیا ہے، اس وجہ سے تم اس کی نظروں میں کھٹکتی ہو۔ ابو اس کے بچوں کے بغیر ایک پل نہیں رہ سکتے، اس لیے وہ بچوں کو کمرے میں بند کر کے ابو کو تکلیف پہنچاتی ہے، بلیک میل کرتی ہے۔ ہمیں اور تو سمجھ ہی نہیں رہی، ہمیں تو کچھ سمجھ ہی نہیں رہی کہ اس کی کیا نیچر ہے، کیا نفسیات ہے۔ ارسا کو حیرانی ہوئی۔ باہر میں جائے وہ، ارسا چٹک کر بولی، بڑی اتراتی ہے اپنے بچوں پر، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی بچے دیں گے، تنہائی دور ہو جائے گی۔ فرحان اس کی بات پر نظریں چرا گیا اور کچھ نہیں بولا۔ مجھے بچے بہت اچھے لگتے ہیں فرحان، میں دن رات دعا کرتی ہوں میں جلدی سے پھر سے ماں بن جاؤں، مکمل ماں۔ وہ گہری حسرت سے بولی تو فرحان تب بھی چپ رہا۔ تمہیں بھی تو بچے بہت اچھے لگتے تھے، تم کچھ نہیں کہتے اس بارے میں؟ وہ فرحان کو گمسم پا کر کہنے لگی، ہو جائیں گے ارسا بچے بھی، ابھی ہماری شادی کو دن ہی کتنے ہوئے ہیں۔ وہ چڑچڑے سے انداز میں بولا تو ارسا پھر حیران رہ گئی۔ بہرحال میں نہیں چاہتا کہ میرے بہت جلد بچے ہوں۔ بچے ہونے کے بعد زندگی کی ساری رنگینی ختم ہو جاتی ہے۔ پھر اس نے یکدم اپنا لہجہ بدل لیا اور ارسا کو پیار سے دیکھتے ہوئے بولا، ابھی تم ایسے ہی بہت حسین لگتی ہو، بچوں کے بعد یکدم بے ڈول سی ہو جاؤ گی جس طرح اکثر عورتیں ہو جاتی ہیں، اور پھر مجھے اتنا وقت بھی نہیں دے سکو گی جس طرح اب دیتی ہو۔ پھر تمہاری ساری توجہ اور مرکز بچے ہوں گے، اس کے لیے میں دعا کروں گا کہ تم کبھی ماں نہ بنو۔ یہ کہتے ہوئے اس کی آنکھوں میں کتنی صفاقی تھی۔ ارسا نے بے سختہ اپنے منہ سے نکلتی تکلیف دہ چیخ کو ہتھیلی رکھ کر روکا اور شکوے سے بولی، یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں فرحان؟ اس کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسنی دوڑ گئی۔ میں بالکل ٹھیک کہہ رہا ہوں، وہ اس کیفیت میں تھا فی الحال اپنے دل میں ماں بننے کی خواہش کو پنپنے نہ دینا، کیونکہ مجھے اولاد کی خواہش نہیں ہے۔ وہ بے رحمی سے کہہ کر باہر نکل گیا، اور کئی پل کیا کئی گھنٹے تک ارسا کے دماغ میں فرحان کی باتیں گونجتی رہی۔ انسان کے چاہنے سے کیا ہوتا ہے، اللہ جو چاہتا ہے وہی ہوتا ہے۔ ایسے کیسے فرحان اولاد ہونے سے روک سکتا ہے؟ میرے اندر ماں بننے کی کتنی خواہش ہے، یہ طرف کوئی نہیں جان سکتا۔ شاید یہ طرف اس ملال میں پناہ ہے جسے میں نے کھو دیا۔ میں فرحان کو مناؤں گی، فرحان میری ہر بات مانتا ہے اور یہ بھی مان جائے گا۔ میں ماں بننا چاہتی ہوں، اپنے وجود کے ٹکڑے کو گود میں کھلانا چاہتی ہوں۔ اس نے حسرت سے اپنے خالی ہاتھ دیکھے اور دل میں عزم کیا، کس طرح سے بھی وہ فرحان کو اس چیز پر راضی کرے گی۔ لیکن عجیب بات تھی، وقت کے ساتھ ساتھ اس پر انکشاف ہونے لگا۔ فرحان یہ موضوع پسند ہی نہیں کرتا۔ وہ جتنی زیادہ بچے کی خواہش دل میں رکھتی، فرحان اتنا ہی بچوں سے چڑھتا تھا۔ وہ بہت سوچنے کے بعد بھی کھوج نہیں پائی فرحان میں یہ تبدیلی اب آئی ہے یا وہ شروع سے ہی ایسا تھا۔ یوں ہی زندگی کے شب و روز گزر رہے تھے کہ ارسا کو اپنے اندر کچھ تبدیلیوں کا احساس ہونے لگا۔ اسے ہمہ وقت متلی کسی کیفیت رہنے لگی، پھر ایسا ہوا کہ اسے قے آنے لگی، اس کے ساتھ ہی موشن بھی لگ جاتے۔ اسے جس روز پہلی مرتبہ قے آئی تو وہ خوشی سے ناچنے کو تھی۔ خدا نے اس کی سن لی تھی۔ اس نے دل میں مصمم ارادہ کیا تھا کہ فرحان سے جس قدر ہوگا اس بات کو چھپائے گی۔ ایک بچہ ہو جائے گا، بے شک اس کے بعد وہ جتنا زیادہ کہے گا میں وقفہ کر لوں گی، لیکن ابھی نہیں۔ وقت گزر رہا تھا، اس کی طبیعت میں نڈالی سی آتی جا رہی تھی۔ بعض اوقات اس کا گلا بھی خراب رہنے لگا تھا۔ گلے کی خرابی کی وجہ سے اسے ٹمپریچر ہو گیا اور بڑھتے بڑھتے زیادہ بڑھ گیا۔ فرحان کو اس کی تشویش ہونے لگی۔ پھر اس نے دل میں سوچا، ایک روز ارسا کے ساتھ یہ سب تو ہونا ہی تھا، اس کی خود غرضی اپنی جگہ، مگر اسے ارسا کا خیال بھی تو رکھنا تھا۔ تمہاری طبیعت مجھے لگتا ہے ٹھیک نہیں، چلو میں تمہیں کسی ڈاکٹر کے پاس لے چلوں، مجھے لگتا ہے تمہیں بخار ہے۔ وہ ارسا کو ایک ڈاکٹر کے پاس لے گیا جس نے ارسا کا گلا وغیرہ چیک کر کے اسے بخار اور گلے کی دوائی دے دی، جس سے ارسا کو 2-3 روز کے بعد کچھ افاقہ محسوس ہوا، لیکن اس کی قح بند نہ ہوئی۔ تمہیں قح کب سے آ رہی ہے؟ وہ تشویش سے پوچھ رہا تھا۔ ارسا نے بات گول مول گھما دی۔ وہ ایک بار ماں بنی تھی اور اسی طرح قح آتی تھی، کہیں ایسا نہ ہو کہ فرحان کو وقت سے پہلے پتہ چل جائے اور وہ اس بچے کو ضائع کرانے کے بارے میں منصوبہ بنانے لگے۔ اس لیے اس نے فرحان کو مطمئن کرنا چاہا کہ وہ بالکل ٹھیک ہے، متلی سے اچانک ہوئی تھی۔ ابھی کچھ دن ہی ہوئے تھے کہ اس کا گلا پھر خراب ہو گیا، اسے ٹمپریچر ہو گیا۔ فرحان نے اس کے بارے میں الیاس صاحب کو بتایا۔ فرحان کی ساری میڈیسن الیاس صاحب کے کمرے میں ہی رکھی تھی اور وہ روز وہیں جا کر میڈیسن لیتا تھا۔ مجھے لگتا ہے
عرصہ پر بھی بیماری حملہ آور ہو گئی ہے۔ مجھے سمجھ نہیں آتا کہ وہ مجھے اپنی کیفیت صحیح طرح کیوں نہیں بتاتی۔ اب میں اس سے کہہ رہا تھا کہ ڈاکٹر کے پاس چلے تو اس نے چلنے سے انکار کر دیا۔ اسے تیز بخار ہو رہا ہے۔ میں سوچ رہا ہوں کہ اسے اپنی میڈیسن میں سے ڈوز دے دوں کیونکہ مجھے یقین ہے وہ بیماری میں مبتلا ہو چکی ہے۔ پاگل ہو گئے ہو تم، بغیر ٹیسٹ کے تم اسے کوئی میڈیسن نہیں دو گے؟ کیسی باتیں کرتے ہیں آپ؟ میں اس کا ٹیسٹ کراؤں گا تو اس پر پول کھل جائے گا کہ وہ میری وجہ سے کیسے پول کھلے گا؟ اول تو تم اس لیبارٹری سے ٹیسٹ نہیں کراؤ گے جہاں سے تمہارے ٹیسٹ ہوئے تھے، نہ ہی اس ڈاکٹر کے پاس لے کر جاؤ گے اسے جس کے زیر علاج تم ہو۔ ایک بات یاد رکھنا فرحان، تم اس پر کبھی بھی ظاہر مت کرنا وہ تمہاری وجہ سے اس مرض میں مبتلا ہوئی ہے۔ ہاں، جب مرض ظاہر ہو جائے تو تم بھی مرض ظاہر کر دینا، مگر رکھنا اسی پر کہ اسے ہی یہ مرض تھا۔ اس طرح تمہارے معاملات میں زیادہ نہیں بگڑیں گے، کچھ دن پریشانی ہوگی پھر سب کچھ معمول پر آ جائے گا۔ الیاس صاحب بیٹے کو آہستہ آہستہ سمجھا رہے تھے جو فرحان کو اچھی طرح سے سمجھ میں آ گیا۔ کچھ دیر خاموش رہا پھر بولا، اچھا وہ مہران والے معاملے کا کیا بنا؟ امبر بضد ہے علیحدہ گھر لینے پر، مہران سے کہا ہے میں نے گھر دیکھ لے اور میں اس سے زیادہ کیا کر سکتا ہوں؟ تم اپنے گھر میں آباد رہنا، وہ اپنے گھر میں آباد رہیں گے اور آپ؟ میں دونوں طرف رہ لوں گا۔ ویسے فرحان، بچوں کے بغیر مجھے یہ کار کھانے کو دو رہا ہے، ممکن ہے میں مہران کی طرف ہی چلا جاؤں۔ بہرحال تم فکر مت کرنا، میں ادھر بھی آتا رہوں گا، تمہیں بالکل اکیلا تو نہیں چھوڑ سکتا۔ پہلے عرصہ کے ٹیسٹ ویسٹ کروا لو، اس کا معاملہ کلیئر ہو جائے پھر کچھ پلاننگ کر لیں گے۔ ویسے بھی تم اکیلے تھوڑی ہو، اب تو عرصہ بھی ہے تمہارے ساتھ۔ الیاس صاحب بیٹے کو حوصلہ دے رہے تھے، جیسے پل پل مرتے انسان کو زندگی کی اچھی امید کا دھوکہ دیا جاتا ہے۔ وہ تو خود اس مرض میں مبتلا ہو گئی ہے۔ فرحان کی آواز دسی ہوئی تھی۔ تو کیا ہوا؟ الیاس صاحب نے بیٹے کے کندھے پر تھپکی دی۔ بہت سے لوگ ہیں جو اس مرض میں سال ہر سال جیتے ہیں، ریگولر میڈیسن اور چیک اپ سے۔ عرصہ کو بچوں کی بہت خواہش ہے، وہ ہار ماننے کے انداز میں بولا۔ الیاس صاحب نے قلب سے گہری سانس لی۔ کیا ہو گیا ہے تمہیں فرحان؟ اگر تم اس طرح ٹوٹ جاؤ گے تو کس طرح معاملات کا سامنا کرو گے؟ بہت سے لوگ بالکل نارمل بھی ہوتے ہیں اور تاحیات بے اولاد رہتے ہیں۔ تمہیں کس چیز کا قلق ہے؟ اس کی کسی خواہش کو خود پر حاوی کرنے کی ضرورت نہیں اور بے فکر رہو، اور اس پر جیسے ہی یہ راز افشا ہوگا وہ ساری خواہش بھول جائے گی۔ الیاس صاحب کی خودغرضی عروج پر تھی جو فرحان کے لیے ڈارس کا سبب بن رہی تھی۔ دوا کے ساتھ کچھ ٹیسٹ بھی لکھ دیے ہیں جو بے حد ضروری ہیں۔ کیا ضرورت ہے ان ٹیسٹوں کی؟ وہ گھر آ کر کہنے لگی، میں نے نہیں کرانے کوئی ٹیسٹ ویسٹ۔ وہ بے پرواہی سے بولی تو فرحان چڑ گیا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ تم اپنے علاج سے کیوں کترا رہی ہو، کیوں اس قدر ضد میں آ رہی ہو؟ یہ تمہارا بار بار بخار ہونا ٹھیک نہیں ہے، تمہارے سامنے ڈاکٹر نے کہا تھا نا۔ عرصہ نے اس کی طرف دیکھا پھر کہنے لگی، تمہیں میرا اتنا ہی خیال ہے تو مجھے کسی لیڈی ڈاکٹر کے پاس لے چلو کیونکہ میں جانتی ہوں کہ مجھے کون سا مسئلہ ہے۔ فرحان نے حیرانی سے اس کی طرف دیکھا پھر سر پکڑ لیا تو گیا اسے کوئی خوش فہمی ہے، پھر اس کی خواہش پر اسے لیڈی ڈاکٹر کے پاس لے گیا۔ ڈاکٹر نے چیک اپ کیا اور عرصہ کے شک کی تردید کرتے ہوئے بولی، نہیں مسز فرحان، فی الحال تو آپ کا ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ بہرحال آپ اپنی صحت کا خیال رکھیے اور ذرا کچھ یہ ٹیسٹ کرا لیں، ان کی رپورٹس کے بعد آپ کا پراپر علاج کر سکوں گی۔ جہاں عرصہ سخت میوسی کی حالت میں گھر آئی تھی وہاں فرحان کو اطمینان تھا کہ اس کے بعد فرحان نے اس کے ٹیسٹ کرا لیے۔ وہ ٹیسٹ رپورٹ دیکھ کر لیڈی ڈاکٹر تشویش میں مبتلا ہوگی اور عرصہ کے 2 ٹیسٹ لکھ دیے۔ اگلی بار جب وہ لوگ ٹیسٹ رپورٹس لے کر گئے تو فرحان ذہنی طور پر تیار تھا، جبکہ عرصہ الجھن میں مبتلا تھی کہ اسے اچانک کیا ہو گیا ہے جو وہ ہر وقت بیمار رہنے لگی ہے۔ لیڈی ڈاکٹر نے حیرانی سے ان دونوں کی طرف دیکھا پھر ان سے چند سوالات کیے۔ کتنا عرصہ ہوا ہے آپ لوگوں کی شادی کو؟ تقریباً 4 ماہ، فرحان نے جواب دیا۔ لیڈی ڈاکٹر کے چہرے پر بھی کرب بھی تھا اور سختی بھی۔ میرا خیال ہے مسٹر فرحان آپ بھی یہ ٹیسٹ کرا لیں، اس کے بعد ہی میں کچھ کہہ سکتی ہوں، وہ رکھائی سے بولی تو فرحان کہنے لگا، کیا مطلب ہے ڈاکٹر صاحبہ آپ کا؟ جو بات ہے آپ مجھے صاف صاف بتائیے۔ پھر وہ خود ہی کہنے لگی، ویسے بھی یہ میری بیوی کی دوسری شادی ہے، 1.5 برس یہ کسی اور شخص کے ساتھ گزار کر آئی ہے۔ اس کے یہ کہنے سے لیڈی ڈاکٹر کے چہرے کی کرختگی خود بخود زائل ہو گئی۔ اچھا، یہ بات تم لوگوں نے مجھے بتائی ہی نہیں۔ پھر لیڈی ڈاکٹر عرصہ سے مخاطب ہو کر کہنے لگی، دیکھیے محترمہ، میں جو بات آپ کو بتانے جا رہی ہوں یقیناً یہ بات آپ کے لیے تکلیف دہ اور پریشان کن ہوگی، لیکن آپ گھبرائیے مت، ہر بیماری کا علاج ہے۔ کیا مطلب؟ آپ کیا کہنا چاہتی ہیں ڈاکٹر صاحبہ؟ لیڈی ڈاکٹر نے پہلے فرحان کی طرف دیکھا پھر عرصہ کی طرف۔ آپ کو HIV پازیٹیو ہے؟ کیا عرصہ کے سر پر دھماکہ ہوا، قدموں تلے سے زمین کھسک گئی، سماعتوں پر یقین ہی نہ آیا، اس کا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا۔ مگر یہ کیسے؟ اس نے بے چین ہو کر فرحان کی طرف دیکھا جو سپاٹ چہرہ لیا بیٹھا تھا۔ فرحان صاحب آپ کو بھی اپنا چیک اپ کرانا ہوگا، آپ اپنی بیگم کا علاج کرائیے، بہت سے اسپیشلسٹ ہیں اس مرض کے، پراپر علاج سے یہ مرض کنٹرول میں
رہ سکتا ہے، بہرحال یہ تکلیف دہ تو ہے، مگر اللہ کی رضا۔ آپ یہ بھول جائیے کہ آپ کبھی ماں بن سکیں گی۔ میرا مشورہ تو یہی ہے کہ آپ اس خیال کو ہی دل سے نکال دیں، کیونکہ ایک ایسی زندگی کو وجود میں لانا جو پہلے سے ہی اپاہج ہو اذیت ناک ہے، اور کچھ نہیں۔ بہتر گائیڈ آپ کو آپ کا معالج کر دے گا۔ آپ ان ڈاکٹروں میں سے کسی ایک سے مل لیں۔ لیڈی ڈاکٹر نے ایک پرچہ فرحان کی طرف بڑھایا۔ عرصہ سکتے کسی حالت میں تھی۔ ویسے فرحان صاحب، اب تو گورنمنٹ نے لا بنا دی ہیں، نکاح نامے پر ہیپاٹائٹس اور HIV ٹیسٹ لازمی ہوں گے۔ کیا آپ دونوں نے اپنے ٹیسٹ نہیں کرائے تھے؟ فرحان خود پر مکمل کنٹرول کر چکا تھا۔ عرصہ کی طرف عجیب سی نگاہ سے دیکھ کر بولا، ہمارے یہاں ابھی ان باتوں پر اتنی سنجیدگی سے کام شروع نہیں ہوا۔ اگر واقعی گورنمنٹ اتنا سخت قانون بنا چکی تھی تو میری زندگی یوں تباہ نہ ہوتی۔ عرصہ کی آنکھیں مزید حیرانی سے پھٹ گئی۔ شاید عدالتوں میں جو لوگ شادیاں کرتے ہیں ان کے لیے تحفظ ہے ان قوانین میں، ہمارے یہاں تو قاضی سے لے کر گواہ خان ان خانوں کو اس سے پر کر دیتے ہیں۔ وہ کتنے اعتماد سے کہہ رہا تھا۔ عرصہ کے پیر بے جان ہونے لگے۔ نہیں فرحان، مجھے یہ مرض نہیں تھا، وہ چیخ کر کہنا چاہتی تھی پر اس کی آواز نہ نکل سکی۔ گھر میں وہ کسی لاش کی طرح داخل ہوئی تھی۔ سارے رستے وہ اپنی یادداشت کو کھنگالتی آئی تھی۔ اگر سلار کو یہ مرض تھا تو اس کی پریگننسی کے وقت ڈاکٹر نے بہت سارے ٹیسٹ کرائے تھے، کچھ بھی نہیں تھا اسے۔ کہیں جب وہ اپنا بچہ ضائع کرانے گئی تھی اس دوران کس انجیکشن سے؟ مگر نہیں، اس کی طبیعت کبھی اس طرح خراب نہیں ہوئی جس طرح اب ہوئی۔ کہیں فرحان، ہاں فرحان بھی تو، وہ کیوں گھر والوں سے الگ تھلگ رہتا تھا؟ اس کی بابی کا میرے ساتھ رویہ ایسا کیوں تھا؟ امبر اس گھر سے کہیں اس لیے علیحدہ تو نہیں ہوئی؟ ساری کڑیاں ملنے لگی، اس کے اندر آگ سی بڑھ گئی۔ فرحان ادویات لے کر گھر میں داخل ہوا تو اس نے فرحان کو دیکھا۔ دیکھو میرا ضبط اتنی ہولناک بیماری کا سن کر بھی تم سے دور نہیں بھاگا اور تمہارے علاج کے لیے کوشاں ہوں، مگر مجھے یہ بتاؤ کہ تمہارے شوہر کو کیا کوئی ایسا ویسا مسئلہ تھا، یا تمہارا بچہ جب ضائع ہوا تھا تمہیں خون وغیرہ لگا تھا؟ وہ کتنا پرسکون اور معمول سے سوالات کر رہا تھا۔ عرصہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے اس کی طرف دیکھ رہی تھی۔ کیا کوئی مرد اتنا صابر و شاکر ہو سکتا ہے؟ کیا فرحان نے میرے ساتھ ایسا جان بوجھ کر کیا ہے؟ مجھے اب اپنے بھی ٹیسٹ کرانا ہوں گے۔ خدا نخواستہ اگر مجھے یہ مرض ہو گیا تو مجھے بچے نہیں چاہیے، بھول جاؤ اس خواہش کو۔ فرحان کا صفاقانہ لہجہ اسے یاد آیا جس نے کچھ دن پہلے کہا تھا یہ مرض تمہیں ہی تھا۔ وہ بپھر کر بولی، کیا؟ فرحان چونک گیا۔ دماغ تو ٹھیک ہے تمہارا؟ ایک تو میں تمہارا ساتھ دے رہا ہوں، آگے سے تم مجھے… ہاں میں ٹھیک کہہ رہی ہوں، تمہیں یہ مرض تھا اور تم سے ہی مجھے یہ مرض لگا ہے۔ دماغ خراب ہو گیا ہے تمہارا۔ فرحان غصے سے بولا، میں آج ہی اپنے ٹیسٹ کرا لیتا ہوں، اگر مجھے یہ بیماری ہوئی تو تم کیا کرو گی؟ یہ بات تو طے ہے کہ ہم دونوں اس مرض میں مبتلا ہیں، مگر یہ فیصلہ کون کرے گا کہ پہلے کون مبتلا تھا اور کس کی وجہ سے دوسرے کو یہ مرض لگا؟ وہ خونخوار لہجے میں بولی تو الیاس صاحب کی آواز عقب سے آئی، میں یہ فیصلہ کروں گا کہ میرے بیٹے کو یہ مرض نہیں تھا، تم ہی اس بیماری میں مبتلا آئی تھی اور تم نے ہی میرے بیٹے کو یہ مرض لگا دیا ہے۔ وہ بے رحمی سے کہہ رہے تھے۔ عرصہ کے ہونٹ مارے خوف اور بے بسی کے باہم پیوست ہو گئے۔ اور فرحان، تم کیا اس کے مجنون ہو جو اس کی اتنی بکواس سن رہے ہو؟ پہلے تو تم نے اس کی طلاق کے داغ کو اپنایا، پھر اس کی بیماری کا ذمہ بھی اپنے ساتھ لے رہے ہو۔ تمہیں تو جان سے مار دینا چاہیے تھا مجھے، میرے جوان بیٹے کو اس عذاب میں مبتلا کر دیا تم نے، اور اب ہم پر ہی کرا رہی ہو۔ الیاس صاحب قہر برسا رہے تھے، اس کے گھر والوں کو فون کرو اور کہو لے جائے اسے۔ عرصہ کنگ رہ گئی۔ الیاس صاحب غصے میں بیٹے کا ہاتھ پکڑ کر لے گئے اور عرصہ دواروں سے سر پٹک پٹک کر چلا کر رونے لگی۔ کتنے دن تک وہ یوں ہی سر پٹکتی رہی، روتی رہی، اپنی بے گناہی کا اعلان کرتی رہی، پر فرحان اور اس کے باپ کے یہ الفاظ اسے آڑے کی طرح کاٹ رہے تھے کہ وہی اس مرض میں مبتلا تھی۔ فرحان کئی روز تک اس کے کمرے میں نہ آیا۔ وہ اچھی طرح سے اسے احساس دلانا چاہتا تھا کہ اصل میں وہی مجرم ہے، وہی بیمار ہے۔ آخر وہ کیسے خود کو سچا ثابت کرتی؟ اسے کچھ سجائی نہیں دے رہا تھا۔ یکدم زندگی کتنی ہولناک ہو گئی تھی۔ فرحان اور اس کے باپ کی ہر درمی اپنی جگہ پر، اس کی بے بسی اپنی جگہ پر قائم تھی۔ پھر اسے خیال آیا کہ اسے اپنے گھر والوں کو فون کرے اور اپنے اوپر ٹوٹ جانے والی قیامت کے بارے میں بتائے، خاص طور پر اس کی ماں جو اس کی سب سے غمگسار تھی۔ پھر وہ ماں کے موبائل پر فون کرتی رہی، ان کا فون ہی اٹینڈ نہ ہوا اور وہ اور بھی بے چین ہو گئی۔ اس کا سینہ غم سے پھٹ رہا تھا، لیکن اس کا کوئی پرسان حال نہ تھا۔ وہ بہن بھائیوں میں سے کسی کو بھی فون کر سکتی تھی، مگر اس کا دل ہی نہ چاہا کہ کسی بہن بھائی سے رابطہ کرے اور اپنے اوپر گزر جانے والی قیامت کا بتائے۔ وہ دن رات اسی ادھیر پن میں تھی کہ اچانک ساجدہ کا فون آ گیا۔ ساجدہ پہلے سے ہی پریشان تھی، پھر بھی اس کا حال احوال لینے لگی۔ کیسی ہو عرصہ تم؟ عرصہ کا دل غم سے پھٹ رہا تھا، گلوگیر لہجے میں بولی،
مجھے تو آپ سب لوگ اس طرح بھول گئے جیسے میں کبھی آپ لوگوں کے درمیان تھی ہی نہیں، اس نے شکوہ کیا تو ساجدہ میوسی سے بولی۔ بس کیا کرے عرصہ، یہاں تمہاری شادی کے بعد پے در پے ایسے حادثات ہوئے کہ ہمیں کسی چیز کا ہوش نہ رکھا۔ خیریت تو ہے ساجدہ باجی؟ میں کچھ روز سے امی کو فون کر رہی ہوں، وہ فون ہی اٹینڈ نہیں کر رہی، وہ بے چین ہو گئی۔ ہاں، وہ رابعہ کے میاں کا کچھ دن قبل سنگین ایکسیڈنٹ ہوا تھا، دن رات ہم لوگ اسی پریشانی میں رہے اور آج صبح شاہد کا انتقال ہو گیا۔ کیا خوف و دہشت سے اس کا منہ اور آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ ادھر ساجدہ بھی رو رہی تھی، ابھی سال بھی نہیں ہوا تھا اس کی شادی کو اور وہ بیوہ ہوگی۔ اچانک ہستی بستی گرہستی ختم ہو گئی۔ ساجدہ رو رو کر بتا رہی تھی۔ رابعہ رابعہ کیسی ہے؟ عرصہ نے اپنے غم کو پس سے پشت دھکیلتے ہوئے رابعہ کا پوچھا۔ رابعہ کیسی ہوگی؟ بچہ ہوا، وہ بھی مر گیا اور شوہر بھی اچانک لقمہ اجل بن گیا، پتھر کی بن گئی ہے۔ عرصہ سے اور برداشت نہ ہوا اور اس کی سسکیاں چیخوں میں بدل گئی۔ تم خود کو سنبھالو عرصہ، امی کی حالت صحیح نہیں ہے۔ جب سے انہیں شاہد کی موت کا پتہ چلا تھا وہ بے ہوش ہو گئی تھی، اب بھی وہ ہاسپٹل میں ہے اور ہوش میں نہیں ہے۔ ڈاکٹرز ان کے بارے میں زیادہ پر امید نہیں ہیں۔ تم ایسا کرو، فرحان کے ساتھ فوراً آ جاؤ، نہ جانے پھر زندگی موقع دے یا نہ دے۔ ساجدہ اور بھی کچھ کہہ رہی تھی پر اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ ساجدہ کی آواز بہت دور ہوتی جا رہی تھی، اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھاتا جا رہا تھا۔ اسے ہوش آیا تو فرحان اور ڈاکٹر آپس میں باتیں کر رہے تھے۔ ان کا بلڈ پریشر بہت لو ہو رہا ہے، انہیں کھلائیے پلائیے، ٹھیک ہو جائیں گی۔ یہ بہرحال ڈپریشن اور بلڈ پریشر لو کی وجہ سے بے ہوش ہو گئی تھی۔ یہ اب فکر کی کوئی بات نہیں ہے، انجیکشن لگا دیے ہیں میں نے، انہیں کچھ کھلا پلا کر یہ ادویات دے دے۔ فرحان ڈاکٹر کو چھوڑ کر جب کمرے میں آیا تو متواتر اس کے آنسو آنکھوں سے بہہ رہے تھے۔ میں نے تمہاری ساری گفتگو سن لی ہے عرصہ، اب اگر تمہیں سفر کے قابل خود کو کرنا ہے تو اپنی صحت کا خود خیال رکھنا ہوگا۔ عرصہ نے تکلیف سے اس کی طرف دیکھا۔ فرحان کے چہرے پر کوئی تاثر نہیں تھا۔ جھوٹے دغاباز، تم نے جانتے بوجھتے میری زندگی تباہ کر دی، مال غنیمت سمجھ کر استعمال کیا اور مجھے اب مجھ سے ہمدردی کر رہے ہو۔ نہیں چاہیے مجھے تمہاری ہمدردی، لفظ اس کے حلق سے باہر ہی نہ آ سکے، البتہ اس کی آنکھوں میں نفرت اور کرب کہرام مچا رہا تھا۔ میں تمہارے لیے گرم دودھ اور سلائس لے کر آ رہا ہوں، اس کے بعد تم یہ دوا پی لینا۔ فرحان نے اس سے نظریں چرائی اور باہر نکل گیا۔ دوا کے بعد اس کی طبیعت کچھ بہتر ہوئی تھی۔ فرحان اس کے سامنے بیٹھا تھا۔ دیکھو عرصہ، اس طرح کر کے تم میری زندگی کو مزید دشوار بنا رہی ہو، میں اب بھی تمہارے ساتھ نبھانے کو تیار ہوں۔ کیوں ہے تمہیں مجھ سے اتنی ہمدردی؟ اس کی آنکھیں سوال کر رہی تھی جسے فرحان نے دانستہ نظر انداز کر دیا۔ میرے اس کمپرومائز کو تم اپنی بقا سمجھنا، کسی بھی شخص کو یہ پتہ چلے گا کہ تم اس مرض میں مبتلا ہو وہ تم سے تعلق ہی توڑ ڈالے گا اور بھی اندھیروں میں دھکیلی جاؤ گی۔ تمہاری بقا اسی میں ہے کہ تم اس راز کو اپنے اندر ہی رکھنا۔ تو گویا تم اپنی زندگی سے سمجھوتا کر چکے ہو اور مجھے بھی سمجھوتا کرنا سکھا رہے ہو، اس نے ترخ کر کہا۔ تو فرحان بگڑ گیا اور جھنجھلا کر بولا، ٹھیک ہے، تم میرے ساتھ نہیں رہنا چاہتی تو نہ رہو، مگر میں اپنی ذات پر کوئی الزام برداشت نہیں کروں گا۔ تو گویا تمہیں یقین ہے کہ میں ہی اس مرض میں مبتلا تمہارے پاس آئی تھی؟ ہاں، تم ہی اس مرض میں مبتلا تھی اور تمہاری وجہ سے ہی میں اس مرض میں مبتلا ہو چکا ہوں۔ 4 ماہ ہو گئے ہیں ہمارے ازواجی تعلق کو اچھی طرح سے رچ بس کیا ہوگا یہ مرض میرے اندر بھی۔ وہ ڈٹائی سے جھوٹ بول رہا تھا۔ عرصہ نے گہری سانس لی اور اپنے غم کو اپنے اندر دھکیلا۔ بڑا ظرف ہے تمہارا کہ نہ صرف تم نے مجھے بلکہ میری بیماری کو بھی قبول کر لیا۔ وہ دل ہی دل میں کرہنے لگی۔ اب تم مجھے بتا دو، اگر تمہیں ملتان چلنا ہے تو میں ٹکٹ کا بندوبست کر دیتا ہوں۔ فرحان نے اپنی خدمات پیش کی۔ کس قدر نفرت ہو رہی تھی اسے اس شخص سے، پھر بھی مجبور تھی اس کے ساتھ رہنے پر۔ کس قدر خود غرضی کا ثبوت دیا ہے تم نے فرحان، تم نے صرف اپنے مفادات اور خواہش کی خاطر میری زندگی تباہ کر ڈالی۔ یاد رکھنا، میں مر جاؤں گی مگر اب لوٹ کر واپس نہیں آؤں گی، نہیں بنوں گی تمہاری کسی خواہش کی تسکین کا سبب۔ وہ دل ہی دل میں کللاتے ہوئے جانے کی تیاری کرنے لگی۔ مرنا ہی ہے نا تو تنہا مر جاؤں گی، مگر تمہاری سسکتی ترپتی تنہائی کا سہارا نہیں بنوں گی۔ تمہارا ساتھ تو کیا، تمہاری شکل بھی دیکھنا نہیں چاہتی۔ وہ اس ارادے سے اس کے گھر سے نکلی تھی اور جب لمبا سفر طے کر کے اس نے اپنے میکے کی دہلیز پر قدم رکھا تو اس کی آنکھیں پتھرا گئی اور پاؤں زمین نے جکڑ لیے۔ اس کی ماں کا جنازہ صحن کے بیچوں بیچ رکھا تھا۔ اس کی بہنیں آہ بکا کر رہی تھی، وہ تو خود غموں سے لبریز تھی۔ ایک اور غم کا پہاڑ قیامت بن کر ٹوٹ پڑا۔ وہ اپنا غم کس مہربان سینے میں انڈیلے گی، کون اسے چھتنار دے گا؟ ماں دنیا سے چل بسی تھی۔ وہ دوڑ کر ماں کے جنازے کے قریب آئی۔ اس کی چیخیں زمین و آسمان دہلا رہی تھی۔ وہ پاگلوں کی طرح دھاڑے مار مار کر رو رہی تھی۔ نعیمہ بیگم کو بیٹیوں کا غم لے ڈوبا۔ پہلے ایک بیٹی کو طلاق ہو گئی، اب دوسری نوح بے حتہ بیوہ ہو گئی۔
चलो बेचारी ने तलाक याफ्ता को तो ब्याह ही दिया था, अब इस बेचारी को कौन परेशान हाल होगा। ना बच्चा रहा ना शोहर। नईमा बेगम की यही दोनों लड़कियां अच्छे घरों में ब्याही गई थी, बाकी गुर्बत बेचारी बड़ी तो गुर्बत की चक्की में पिस रही हैं। सुना है साजदा के मियाँ ने भी दूसरी शादी कर ली। वो राबिया को सीने से लगाए बैठी थी और औरतों की बातें क्या सराइयाँ इसकी समातों में सीसा अंडेल रही थी। यही तो है वो तलाक याफ्ता, मगर सुना है अब भी अच्छे घर में ब्याही गई है। अल्लाह करे इस बच्ची का भी अच्छा नसीब खुल जाए। पता नहीं क्या बात थी, पहले जिस घर में ब्याही गई थी वो लोग बहुत शरीफ थे, न जाने नबा क्यों ना हुआ। अब तो सुना है सही बस रही है, शादी के बाद पहली बार मेके आई है। हाय हाय बेचारी नाइमा जान से भी दुखिया थी और बेटियों का गम भी दुखिया गई। दिन भर ऐसा ही चलता रहा। लगता था लोग दुख बांटने नहीं तमाशा देखने आ रहे हैं। राबिया की आंखें तो जैसे पथरा गई थी। ना अपने गम पर बहाने के लिए इसके पास आंसू थे और ना ही बैन के दो लफ्ज। वो मुजस्सम खामोश थी। इर्सा के पास से होकर आई तो और भी नडाल और गम से लबरेज हो गई। वो दाढ़ी मार मार कर रोने लगी। सबको इससे संभालना नहायत मुश्किल हो गया। ये वक्त ही ऐसा था, सब एक दूसरे को हौसला दे रहे थे। इर्सा के लिए हर हौसला बेमायनी था। कैसा गम व अलम का सिलसिला शुरू हुआ था जिसने सब कुछ तहस व नहस कर दिया था। फिर रफ्ता रफ्ता सब अपने अपने घरों को चले गए और इर्सा माँ के कमरे में तनहा रह गई। माँ की यादें और अपनी बीमारी का दचका इसे हर वक्त नमनाक रखता। यूं ही वक्त गुजरता रहा और चहलम भी हो गया। चेहलम पर फरहान नहीं आया था। दिलावर ने इस बात को बहुत महसूस किया। वह सोइम के बाद से दोबारा आकर न फटका और अब भी नहीं आया। जिंदगी में कभी इसने इस घर के खुशी गम में साथ नहीं छोड़ा था, लेकिन अब दामाद बनने के बाद वह अचानक किस तरह बदल गया। दिलावर ने जब इर्सा से पूछा तो इर्सा फट गई। अब फरहान कभी नहीं आएगा भाईजान। क्यों? दिलावर का लहजा तंद ही नहीं हकीर भी था। ये शादी तुम्हारी मर्जी से हुई थी इर्सा। तुम ये क्या कह रही हो? हाँ मेरी पसंद से हुई थी, मगर मुझे क्या पता था कि मुझ पर ऐसी क़यामत टूट पड़ेगी। आप लोगों ने जल्दबाजी में देखा ही नहीं। फरहान HIV पॉजिटिव है और मुझे इस अंधे कुएं में धकेल दिया। इसने रो रो कर दहाई देते हुए कहा। ये तुम क्या कह रही हो इर्सा? दिलावर को जैसे यकीन ही नहीं आया। मैं आपको क्या बताऊं, मुझे इस मर्ज ने अपने शिकंजे में निगल लिया है। वो गम से दोहरी हो रही थी। दिलावर को यकदम करंट लगा और वह कई लम्हे इर्सा को ऐसे देखता रहा जैसे अचानक कोई खौफनाक सांप फन उठाए इसके सामने आ बैठा हो। गोया इसने जरा भी आंख झपकी तो वो सांप इसे निगल लेगा। इर्सा रो रही थी और दिलावर शिश्तरा बैठा था। इस वक्त इसने कुछ ना कहा, तसल्ली के दो बोल ना बोले, पर शाम को कहने लगा, ऐसा करो इर्सा तुम अपने घर चली जाओ। क्या? इर्सा तो कंग ही रह गई। हाँ इर्सा तुम्हारा अपने घर जाना ही ठीक है। तुम फौरन अपना इलाज शुरू कराओ। फरहान तुम्हारा ज़्यादा ख्याल रख सकेगा। मैंने फरहान को फ़ोन कर दिया है, वो आकर तुम्हें ले जाएगा। इर्सा फटी फटी आंखों से बाई की तरफ देख रही थी जो इससे कई कदम दूर हटकर खड़ा था। इर्सा बुरा ना मानना, हमारे भी छोटे छोटे बच्चे हैं। पहले ही हम तो गमों से निडाल हैं। ये बीमारी एक से दूसरे को लगती है। देखो मेरी बात का बुरा ना मनाना। फिर फिर यहाँ कौन तुम्हारी देखभाल करेगा? ये तो सब किस्मत में लिखा होता है। हमने तुम्हारी बेहतर किस्मत के लिए ही तुम्हारा भला चाहा था। बज़ाहिर तो फरहान में कोई नुक्स नज़र नहीं आता था। खुदा ने इस बेद को पोशीदा रखा। इसमें हमारा क्या कसूर है? अब तुम्हें अपनी बदबख्ती से समझौता कर लेना चाहिए। इर्सा के आंसू अब हलक में गिर रहे थे। तुम अपना इलाज कराओगी तो बेहतर हो जाओगी। अभी यहाँ किसी को कुछ नहीं पता। रफ्ता रफ्ता पता चल गया तो कोई तुम्हारे पास आकर भी नहीं फटकेगा। बेहतर है कि तुम यहाँ से चली जाओ। दिलावर के चेहरे पर कितनी अजनबियत थी। इर्सा की सारी खुशफहमी दरी की दरी रह गई। मेरे परवरदिगार मुझे माफ़ कर दे। मैंने तेरे पाक कलाम की इसकी हरमत का मजाक उड़ाया था। इसकी हुर्मत का मजाक उड़ाया था। झूठ बोला था मैंने। बुहतान लगाया था अपने शोहर पर। गवाह बनाया था तेरी किताब को। बेशक इसमें तेरी किताब नहीं थी, मगर धोखा तो दिया था। इस किताब का नाम लेकर कसम उठाई थी। मेरे परवरदिगार मुझे माफ़ कर दे। मैंने झूठी कसम उठाई थी। तेरी पाक किताब से खेल खेला था। आज यही खेल अजाब की सूरत में मेरी ज़िंदगी पर मसल्लत हो गया। फरहान के साथ रहना नहीं चाहती, मगर रहने पर मजबूर हूँ। वो मुझे मर्ज लगाकर भी मोदे अल्ज़ाम ठहरा रहा है। मेरे अल्लाह मुझे माफ़ कर दे। मुझे मौत दे दे। मेरे पर्दे ढाँप ले। मेरे गुनाहों को माफ़ कर दे। ख़ताओं को माफ़ कर दे। मैं सलार से मिलना चाहती थी, इससे माफ़ी मांगना चाहती थी, मगर वो मुझे नहीं मिला। मैं इसके स्टोर पर गई थी। मुझे पता चला कि वह जद्दा में सेटल हो गया है। वो इतनी दूर चला गया। मुझे क्या मालूम था कि वो मुझे फिर कभी नहीं मिलेगा। मुझे सलार माफ़ कर देगा तो मेरा अल्लाह भी माफ़ कर देगा। वह इसी आस और उम्मीद पर दिन रात पागलों की तरह सलार का फ़ोन नंबर मिलाती थी कि शायद इसका फ़ोन ही अटेंड हो जाएगा और वो अपने किए गए जुर्म की, बददयांती की, बहतान की
معافی مانگ لے گی۔ اگر معاف کرنا خدا نے اس کے لیے لکھا ہوتا تو وہ سلار سے ضرور مل پاتی۔ سلار تو اس سے بہت دور چلا گیا۔ اسے کیا پتا تھا اللہ جب کسی کو پیار کی نگاہ سے دیکھتا ہے تو اس کا بخت کتنا بلند ہو جاتا ہے۔ یہ صلہ سلار کے صبر کا تھا۔ سلار نعیمہ کے ہمراہ جدہ میں سیٹل ہو گیا تھا۔ یہاں اس نے احرام کی شاپ کھول لی تھی اور اپنی زندگی اور جیون ساتھی سے بے حد مطمئن اور خوش تھا۔ نعیمہ قرآن پاک کی نہ صرف حافظہ تھی بلکہ ترجمہ اور تفسیر سے بھی سنت یافتہ تھی۔ تب ہی وہ فراغت کے وقت میں خواتین کو ترجمہ اور تفسیر کی تعلیم دیتی تھی۔ وہ سورہ نو کا ترجمہ پڑھا رہی تھی۔ سلار گھر میں داخل ہوا تو اس کی تلاوت کی آواز سن کر اس کے قریب ہی جوتے اتار کر بیٹھ گیا۔ ناپاک عورتیں ناپاک مردوں کے لیے ہیں اور پاکیزہ عورتیں پاکیزہ مردوں کے لیے ہیں اور پاکیزہ مرد پاکیزہ عورتوں کے لیے ہیں۔ سورۃ نور آیات 26۔ بے شک اللہ کی بزرگی اور بڑائی کا کوئی ثانی نہیں۔ سلار کا سر جھک گیا اور آنکھیں اس رحمان کی تعریف میں اشکبار ہونے لگی۔ اس نے کہیں پڑھا تھا جب کوئی کام تمہاری مرضی کے مطابق ہو جائے تو اللہ کا شکر ادا کرو کہ اللہ نے تمہاری مرضی کو اتنی اہمیت دی، اور اگر تمہاری مرضی کے خلاف ہو جائے تو اور زیادہ شکر ادا کرو کہ اب وہ اللہ جل شانہ کی مرضی سے ہوگا جو آپ کی مرضی سے بہتر اور بہت افضل ہے، برحق ہے۔ امید کرتی ہوں آپ کو یہ ناول پسند آیا ہوگا۔ اس ناول میں بہت سے لوگوں کے لیے بہت سی سبق آموز نصیحتیں ہیں۔ اللہ پاک ہم سب پر اپنا رحم فرمائے اور ہم سب کی مشکلیں حل فرمائے، آمین۔ اللہ حافظ۔